बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद। आज QC1 यानी कुरान कोर्स 1 का दूसरा सेशन है। अगरचे पहले सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि पहले सेशन को रिवाइज किया जाए ब्रीफली, यानी पहले सबक का इआदा, चूंकि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं। तो हम अगले 15 मिनट में कोशिश करेंगे कि जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था उसका हम मुराजा करें, उसका हम रिवीजन करें। तो आइए, हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था। ये कोर्स आपको पेश किया जा रहा है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की जानिब से। ये एक इदारा है जो डेडिकेटेड है और डिवोटेड है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान डायरेक्टली। यानी आप अगर आज शुरू करेंगे इसके साथ तो चंद माह में आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान करीम का अक्सर हिस्सा आप डायरेक्टली अरबी में समझ सकेंगे। जी हाँ, काबिल ऐसा लगता है कि ये काबिल यकीन नहीं है, लेकिन हम कर चुके हैं। पीपल हैव डन इट बिफोर यू। तो पहली बात है, कॉन्फिडेंस रखें कि ऐसा हो सकता है। विजन क्या है कि हम सब इकट्ठे करके इस एक प्रोजेक्ट की तरफ इकट्ठे मिलकर विजन बनाएं कि हमने लाइक माइंडेड फैमिलीज को इकट्ठा करना है। उम्मा की रिवाइवल, उम्मा की फैमिली की रिवाइवल है, पूरे खानदान की रिवाइवल है। और वो सोती उम्मा को जगाने के लिए कुरान का ना सिर्फ समझना बल्कि अपनी जिंदगियों में 24/7 लेकर आना, ये हमारा नस्बुल आइन होना चाहिए, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं मिलकर इंशाल्लाह। तजवीद कोर्स के बारे में आपको याद करवाना है कि ये एक बुनियादी कोर्स है जो कि हर सेशन से पहले 30 मिनट था, आज से हम उसको 40 मिनट का सेशन कर रहे हैं, जो तकरीबन 9:50 पे शुरू होगा और 10:30 तक। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको आपका जो तलफ़ुज़ है उसको इम्प्रूव किया जाए। डिटेल्ड तजवीद कोर्स नहीं है, लेकिन 10 सेशंस में सूरतुल फातिहा पे फोकस किया जाएगा और आपको इनकरेज किया जाएगा कि कुरान करीम को इस अंदाज में पढ़ें जैसे आपको उससे मोहब्बत भी हो, उन्स भी हो, लगाव भी हो, समझ भी हो, फहम भी हो, तदब्बर भी कर सकें और दूसरों तक पहुंचा भी सकें। हमारा लेसन प्लान आपके सामने है। 3 अक्टूबर का पहला सेशन हो गया। आज हम लेसन नंबर 2 और 3 से इस्तिफादा हासिल करेंगे। इस तरह हमारी रिवीजन 14 नवंबर को है, मिड क्विज 21 नवंबर को और फाइनल क्विज इंशाल्लाह 2 जनवरी को। तो पहली चीज आपके जहन में ये आ रही है कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी मेहनत। यानी आप सिर्फ अगर लेसन्स को पूरे ध्यान से सुने, पार्टिसिपेट करें, होमवर्क करें, वर्कबुक करें तो ये काफी है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एक सर्टिफिकेट के लिए, जो कि हर इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि वो सराहा जाए अपनी मेहनत पे। तो याद रखिए, होमवर्क की अहमियत बहुत है, इस पर आज हम अलग से भी गुफ्तगू करेंगे। वर्कबुक भी अहम है। मिड टर्म क्विज आपका 30% वेटेज रखता है, जबकि फाइनल क्विज 40%। इंशाल्लाह आप सब 90% से ज्यादा लेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस आपको मिलेगा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, कंप्लीशन, पार्टिसिपेशन। ये एक अमल है, फितरती अमल है, इसमें हम इंशाल्लाह सब हिस्सा लेंगे। आपको क्या चाहिए इस कोर्स के लिए? एक टेक्स्ट बुक चाहिए, वर्क बुक चाहिए, साथ एक वोकैबुलरी कार्ड आपको मिलेगा और ऑप्शनल में आपके पास एक तालीम और कुरान पहले पारे या कोई भी कुरान कहीं से भी आप ले लें जिसमें तर्जुमा लिखा हो। ये आपके लिए ऑप्शनल आइटम है कि आप कुरान का इयादा कर सके, जो पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ें और इस अंदाज में कुरान को समझें।
تو کورس کے مقاصد سے ہم شروع کر رہے ہیں. کوشچنس کو ہم ٹھہر کے ہینڈل کریں گے پورشنز میں. تو کورس کے مقاصد میں پہلا مقصد ہے قرآن کو نماز قرآن کو سمجھنا، جو اوور آل آبجیکٹو ہے کہ ایک کورس ہے 20 گھنٹے ہیں، کیا میرے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا؟ تو یقین کیجئے کہ بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہے، ان لوگوں کا بھی جنہوں نے پہلے کچھ عربی پڑھی، کچھ گرامر بھی پڑھا، کہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے آپ کا قرآن آسان ہو جائے گا سمجھنا، کیونکہ ان 20 گھنٹوں میں آپ قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے موسٹ 90% سے زیادہ انشاءاللہ لوگ سیکھ لیں گے، سبھی سیکھ لیں انشاءاللہ. نماز سب کی سب سمجھ میں آ جائے گی. نماز سمجھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم ہو جائے گا. یاد رکھیے کریٹر اور کریشن کا آپس میں جب تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر ایک ریزوننس ہوتی ہے، ایک ایسا ایفیکٹ آتا ہے، اثر آتا ہے، جس سے آپ کی بصارت یعنی آپ کے عقل کے وہ گوشے بھی کھل جاتے ہیں جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے کریٹر سے کیسے تعلق قائم کریں گے، یہ نماز میں ہمیں سمجھ آئے گا انشاءاللہ. نماز ہماری مؤثر ہو جائے گی. جن لوگوں کا کوشچن ہے کائنڈلی اس وقت وہ شیئر کریں چیٹ پر سسٹر فریہ کے ساتھ اور بردر محمد حسین کے ساتھ. نماز ہماری مؤثر ہو جائے گی یعنی اس میں خشوع اور خضوع اور شوق پیدا ہوگا. جی آپ کو وسوسہ آئے گا کہ یہ کیسے ہوگا؟ 20 گھنٹے کا صرف انتظار نہ کر رہے ہیں، بلکہ آج کے سیشن کے بعد ہی شروع ہو جائے گا آپ کی اگلی نماز. قرآن کے ساتھ تعلق کیسے جوڑیں گے؟ ہم قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے ایک فارمولا ڈسکس کریں گے اور اس نسبت سے ہم قرآن کی آیات کو زندگی میں لے کر آئیں گے. یہ مقاصد میں شامل ہے. نیک اور اعلیٰ اخلاق، نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہم احادیث کے ذریعے اس کورس میں اپنائیں گے، اور اس کورس کے بعد انشاءاللہ ہماری ذاتی اور یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت بڑا فرق آئے گا. کچھ عربی بول چال کے جملے بھی ہیں جس سے ہمارا تعلق ڈائلاگ کے ساتھ میچ کرے گا کہ کیسے قرآن کریم میں ڈائلاگ آتا ہے. قرآن کریم کو کھولیں تو آپ کو ایسے 2 صفحات ملیں گے جو کافی حد تک اجنبی نظر آتے ہیں. 20 گھنٹوں کے بعد ایک رینڈم صفحے پر ہم نے آپ جیسے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ان الفاظ کو ہائی لائٹ کریں جن کو آپ وہ سمجھتے ہیں. تو یہ اس ایک صفحے کا آؤٹ کم بتاتا ہے کہ QC1 میں 50% سے زیادہ الفاظ اس صفحے پہ ان کو آتے تھے. تو الحمدللہ یہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. آئیے معجزہ قرآن کا دیکھتے ہیں کہ آسان کیسے ہے. قرآن کریم کا جو نام ہے، جس نام سے پکارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصحف، یعنی وہ صحیفہ، وہ بائنڈڈ بک. اصل میں قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے which is in the air. اس کی جب کاپی بنائی جاتی ہے، نسخہ بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصحف. اس مصحف کے جو مدنی مصحف ہے پرنٹنگ ان سعودی جو ٹپیکلی استعمال ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور بھی پاسبلٹیز ہیں، جس کی ایک صفحے پہ 15 لائنیں ہوتی ہیں، اس میں تقریباً 600 صفحات ہیں اپروکسیمیٹلی، اور 600 صفحات میں سے ہر صفحے پر 15 لائنیں ہیں، اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں اوسطاً. تو ایک صفحے پہ اگر 15 لائنیں ہوں اور ہر لائن میں 9 الفاظ ہوں تو ایک صفحے پر 135 یا تقریباً اپروکسیمیٹلی 130 الفاظ ہوں گے. 600 صفحات اگر ہیں تو 600 کو 130 سے ضرب دیں تو کل الفاظ قرآن کریم کے تقریباً 78,000 ہے. تھوڑے سے کم ہے لیکن تقریباً 78,000 ہیں. بہت زیادہ لگتے ہیں، یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ یہ ہے کہ اکثر الفاظ تکرار کے ساتھ آئے ہیں، ریپیٹ ہو کر آئے ہیں. وداؤٹ ریپیٹیشن یہ صرف 17,000 الفاظ ہیں، یعنی تکرار کے بغیر. اس کا مطلب ہے اور ایوریج یعنی ایک لفظ 4 سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو 17,000 الفاظ یونیک الفاظ ہیں جن کو سمجھنے سے مجھے قرآن کریم کے سارے
78,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. 17,000 بھی ایک نمبر چیلنجنگ نمبر ہے, کافی زیادہ ہے. تو جب ہم گرامر کے قواعد جو اس کورس میں ہم سیکھیں گے آسان طریقے سے, تو ہمیں 4,500 ایسے الفاظ کے پیٹرن یاد کرنے ہیں, نمونے یاد کرنے ہیں, جس کے ذریعے ہم وہ 17,000 الفاظ سیکھ لیں گے جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں 78,000 مرتبہ آتے ہیں. الحمدللہ ان فگرز کو دیکھ کر ہمیں آسانی محسوس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے چند ہی مہینوں میں. اس سے بڑھ کر ہم آگے پڑھیں گے کانسیپٹ آف روٹ لیٹر, مادہ. عربی الفاظ بنتے ہیں مادے سے, روٹ لیٹر سے, اور ایسے روٹ لیٹر صرف 1850 ہے. ایسے الفاظ, ایسے روٹ لیٹر جن سے الفاظ بنتے ہیں 1850 ہیں, جن میں اس تمام کے تمام 78,000 الفاظ آ جاتے ہیں. یہ مادہ کا کیا تصور ہے؟ تو آئیے اس کو یوں سمجھتے ہیں. چونکہ ہم اردو جانتے ہیں, ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. اگر آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں, علیمہ, علمہ, تعلم, تعلیم, عالم, علیم, علام, تو آپ فوری کہیں گے ان سب میں کچھ چیز مشترک ہے. وہ کیا مشترک ہے؟ عین, لام, میم. یہ وہ مادہ ہے, یہ روٹ لیٹرز ہیں جو ہر لفظ میں موجود ہیں, اور ہر لفظ میں علم کا معنی پایا جاتا ہے. علیمہ کا معنی اس نے جانا, علم جانا. علامہ اس نے اس کو علم کو آگے سکھایا. تعلمہ خود سے سیکھا. تعلیم, تعلیم و تربیت. عالم, جاننے والا. علیم, جو بہت باریکی سے جانتا ہے. اللہ علیم خبیر ہے. اور علام اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جانتا ہے, علامہ ہے. تو یوں محسوس کریں کہ جب آپ کو مادے سے روشناسی ہو جائے گی تو آپ کو آٹومیٹکلی الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. QC1 کے بعد QC2 بھی ہے, 3 بھی ہے, 4 بھی ہے, 5 بھی ہے. یہ صرف 20 گھنٹے کے سٹیپس ہیں. پہلے سٹیپ میں آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. تو اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے یعنی مصحف کے ایک لائن میں 9 الفاظ میں سے آپ کو 7 الفاظ آنے شروع ہو جائیں گے, صرف 2 نئے رہ جائیں گے. جب QC3 مکمل کریں گے تو ہر لائن میں صرف ایک نیا لفظ رہ جائے گا. الحمدللہ. تو یہ پروگریس قابل تحسین ہے. آپ سب یہاں تک پہنچ سکتے ہیں, اور آگے چلتے جائیں گے تو مزید قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ تدبر کر کے اپنی زندگی میں لا سکیں گے. ہمارے پہلے لیسن میں ہم نے شروع کیا تھا کہ جہاں قرآن کریم اتنا آسان ہے سمجھنا, ہمارا ایک دشمن بھی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان. اس کی کوشش یہ ہے کہ کیونکہ وہ مردود ہے اور جہنمی ہے, وہ ہم کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان کون ہے؟ یعنی میں ایک ایسا دشمن ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو پہلے دن ہی پہچان لوں اور سمجھ لوں. شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکا چکا ہے, تجربہ کار ہے. آدم علیہ السلام کو اس نے بھٹکایا. ہم آدم علیہ السلام سے کم نہیں ہیں. مزید اس نے کہا کہ میں اس انسان پر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کرتا رہوں گا. یاد رکھیے, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں ہے تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. وہ شیطان آپ پر مسلسل حملے کر رہا ہے مختلف انداز میں, مختلف طریقوں سے, گھر میں, آفس میں, بازار میں, دوستوں پر, موبائل سے, نفس کے ذریعے. ہم حالت جنگ میں ہیں. اس دنیا میں جب تک ہیں حالت جنگ میں. ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے, لیکن ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے. شیطان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ مار سکتے ہیں, نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. علاج ایک ہی ہے, اللہ کی پناہ میں آنا ان الفاظ کے ذریعے. شیطان کیوں دھتکارا گیا؟ کیوں اس کو مردود کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا. یاد رکھیں, یہ 2 چیزوں سے میں نے دور رہنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور تکبر اس کو لے گئی
جہنم میں یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. تو رجیم کا معنی ہی یہی ہے ایسا شخص، ایسی ذات جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو شیطان کے ساتھ جنگ کو یاد رکھنا ہے، یہ ہمارا پہلا لیسن تھا. اور انشاءاللہ QC2 جب ہم مکمل کریں گے تو اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے شیطان کیا ہے، کیسے ایکشن کرتا ہے، اور شیطان نے کیا کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو آج کا سبق ریویژن میں پہلی چیز اپنی حفاظت. یہ فطرتی عمل ہے، جب بھی آپ کہیں کوئی بھی کام اس زندگی میں کرتے ہیں تو ایک عقل مند شخص پہلے اپنی حفاظت کا سوچتا ہے. میں کہاں بیٹھ رہا ہوں، میں کہاں پہ ہوں، یعنی اپنی انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے. گاڑی میں بیٹھتا ہے تو سیٹ بیلٹ پہنتا ہے، گھر میں اگر اس کو چاہیے پروٹیکشن تو کنڈی لگاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ احساس ہے. اور کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی حفاظت کا خیال رکھنا. تو ہم سورۃ الفاتحہ میں 12 ایسی عادات سیکھیں گے جو ہمیں کامیاب انسان بنائے گی. جب ہم نے سیکھ لیا اعوذ باللہ، تو مطالعے کے بعد ہمیں تصور اور احساس جاگانا ہے اپنا، کہ پہلے ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا ہے، اور جیسی کلمات ادا ہوں مجھ پہ توکل میرے میں ہو اللہ تعالیٰ پر، کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہوں. یعنی جیسے آپ سیٹ بیلٹ پہنتے ہی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ حفاظت میں ہیں، پروٹیکشن میں، ایسے ہی یہ کلمات کا بھی اثر آپ کے دل پہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں. یاد رکھیے آج کا جو پرائم ورڈز ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تصور اور احساس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی امیجینیشن اور فیلنگز آر اے مسٹ. گرامر میں ہم نے کیا پڑھا؟ آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں. ہم نے 7 ایسے الفاظ سیکھے جو بار بار تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں آتے ہیں. اور انداز ہم نے کیا سیکھا؟ انداز ہم نے یہ سیکھا کہ ان گرامر کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے ہم ایک میتھڈولوجی استعمال کریں گے اشاروں کی، اور اشاروں کے ذریعے ہم اپنے وجود کا پورا استعمال کریں گے. ہمارے جو سینسز ہیں وہ تمام کے تمام کیسے استعمال ہوں گے؟ سن کر، دیکھ کر، سوچ کر، بول کر، بتلا کر یعنی اشاروں سے، دل سے، اور مل کر. تو آپ یہ بات یاد رکھیے ہر لیسن میں، اس کو کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم اپنے پورے وجود کا استعمال کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، اسی آرڈر میں، اسی انداز میں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. تو یہ ہوگا TPI. پہلا لیسن میں ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ، اور وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہتر طریقے سے بتا سکوں. اشارے سمجھ میں نہیں آتے یا اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ویڈیو پہ. تو آئیے میں اس کوشش کروں گا کہ آج بہتر پریکٹس کر کے بتا سکوں. اشاروں کا جو آبجیکٹو ہے، 3 مین چیزیں ہیں، ویری ایزی. ایک چھوٹی ساری گیم تصور کر لیں. گیم کون سی ہے؟ رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ. دائیں ہاتھ استعمال کریں گے مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ استعمال کریں گے مؤنث کے لیے. تو آئیے ہم آ جاتے ہیں اپنا اشاروں والی دنیا میں. تو یہاں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلے 3-4 منٹ میں ہم گفتگو کریں گے، یہ فاؤنڈیشن بنائے گا آپ کا پوری میتھڈولوجی کا، کہ اس کو کہتے ہیں برین میپنگ. آپ کا برین میپ کرے گا آپ کے اشاروں کے ساتھ، اور آپ نئے نئے الفاظ سیکھیں گے بغیر محنت کے، یا بہت ہی کم محنت پہ. تو وہ کیا ہے؟ ہم دائیں ہاتھ استعمال کریں گے مذکر کے لیے، مذکر یعنی میسکولن، اور لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے ہم مؤنث یعنی فیمینن جینڈر کے لیے. تو 2 جینڈرز ہیں، رائٹ اور لیفٹ. تو جب میں رائٹ ہینڈ سے بات کر رہا ہوں گا تو میں مذکر کی بات کر رہا ہوں گا، لیفٹ ہینڈ سے مؤنث کی. ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں گا تو میں واحد کی بات کر رہا ہوں، سنگولر. 4 انگلیوں سے بات کروں گا تو میں بات کر رہا ہوں پلورل کی یعنی کہ جمع کی. تو بیسکلی اگر میں لیفٹ ہینڈ سے ایک انگلی کا اشارہ کروں گا تو میں واحد کی بات کروں گا اور فیمینن کی. یہ سٹرکچر ہے. اس سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان 6 الفاظ کو، جو بیسک الفاظ ہیں، ان کو اشاروں کی طرح یاد کریں گے. کس فلسفی کے تحت؟ کہ 3 انداز میں گفتگو ہوتی ہے کسی بھی زبان میں. یا کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا کسی سے گفتگو کی جاتی ہے، یا انسان خود گفتگو کرتا ہے، جس کو ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن بھی کہتے ہیں. یہ سیکنڈ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. آئیے ان الفاظ کو سمجھنے کے جو اشاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، ان کو بتانے کے لیے. سو رائٹ ہینڈ از فار مذکر، لیفٹ ہینڈ از فار مؤنث.
فل اسکرین آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اب میں اگر بات کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی، یعنی وہ شخص، تو میں یہ اشارہ کروں گا رائٹ سائڈ کا، اور میرا اشارہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ پیرلل ہے اور رائٹ کی طرف وہ اشارہ میں کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد، کیونکہ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہا ہوں، ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں، اور دائنی طرف جو اشارہ ہے وہ ہے اس شخص کے بارے میں جو دور ادھر دیوار کے پیچھے بیٹھا ہے، امیجن کریں. تو میں کہوں گا وہ ایک مرد. اب اگر میں نے اشارہ کرنا ہے وہ سب مرد، تو میں 4 انگلیوں سے اشارہ کروں گا رائٹ سائڈ پہ، جس کا مطلب ہوگا وہ سب مرد. سب کو کلیئر ہے؟ وہ ایک مرد، وہ سب مرد. اب اگر میں نے بات کرنی ہے سامنے والے سے، تو میں سامنے اشارہ کروں گا اپنے بات کرنے والے سے، اور میں اس کو کہوں گا تو ایک مرد. اور اگر میں خود بات کرنا چاہوں گا تو اپنی طرف اشارہ کر کے کہوں گا میں ایک مرد. تو آئیے، میں نے ادھر اشارہ کرنا ہے وہ ایک اور وہ سب. اب میں نے اپنے بات والے سے کرنا ہے تو سامنے اشارہ کر رہا ہوں تم ایک، اپنا اشارہ میں ایک، تم سب اور ہم سب. یہ 6 اشارے ہیں، 2 رائٹ کے، 2 سامنے کے، 2 اپنے. رائٹ والے اشارے بتا رہے ہیں میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں جو میرے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو وہ ایک، وہ سب. اب میں صرف اشارہ ہی کروں تو کافی ہے، آپ سمجھ جائیں گے مرد کی بات ہو رہی ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے اور تھرڈ پرسن کی. تو وہ ایک مرد. اگر میں کہتا ہوں ہوا مسلم، تو وہ ایک مرد مسلمان ہے. ہوا مومن، وہ ایک مرد مومن ہے. تو ہوا کا اشارہ وہ ایک. ہم میں کہتا ہوں تو وہ سب، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. سو ہوا ہم. یہ ہوا عربی میں وہ ایک مرد تھا، ہم عربی میں وہ سب مرد ہیں. ہم عربی میں یہ 6 اشارے یاد کر رہے ہیں. ہوا ہم. ریپیٹ کریے مائکس میوٹ رکھتے ہوئے. ہوا ہم، ہوا ہم. یاد رکھیے ان کی پروننسیشن صحیح کرنی ہے. ہو نہیں بولنا، ہوا. اور لمبا نہیں کرنا، نہیں بولنا، لمبا نہیں کرنا. ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم. انتا، انتا جیسے پنکھا، جیسے پنکھا. انتا تو ایک مرد، انتا مسلم، یعنی تو ایک مرد مسلمان ہے. انتا، دیکھیں رائٹ اور ون فنگر. انتا، انا، انا میں ایک. انتا انا، انتا انا. آئیے اب ہم کریں گے پلورل. انتم، تم سب. کون تم سب؟ مرد. انتم. اگر میں کہنا ہے تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون. انتم مسلم ایک، زیادہ مسلمون. نحنو، نحنو ہم سب. انتم نحنو، انتم نحنو. آئیے ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. الحمدللہ ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ 6 نہیں بلکہ 1295 الفاظ، کیونکہ یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 مرتبہ آتے ہیں. الحمدللہ. اب میں واپس اسکرین شیئر پہ جا رہا ہوں، تو ہوپ فلی وی آر بیک ٹو آور نارمل لیسن. تو آئیے نیکسٹ ایکسرسائز کے معاملے میں، اگر میں اسی جو کچھ سیکھا ہے اس کو ڈائلاگ کو یوز کرنا چاہوں تو من کا معنی ہے کون. تو من ہوا جب میں کہوں گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کون ہے، وہ مرد کون ہے. تو جواب میں آپ کہیں گے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان مرد ہے. تو آئیے میں کوشچن کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے مائکس میوٹ رکھتے ہوئے. من ہوا، ہوا مسلم. من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا مسلم. من وہ سب کون ہے؟ ہم مسلمون. من انتا، آپ کون ہیں؟ انا مسلم. من انتم، تم سب کون ہو؟ نحنو مسلمون. یہ ڈائلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہوا سے کوشچن ہو رہا ہے تو جواب بھی ہوا سے ہو رہا ہے. یعنی من ہوا، ہوا مسلم.
جب ہم سے کوشچن ہو رہا ہے من ہم تو جواب بھی ہم مسلمون. لیکن جب انتا سے کوشچن ہوتا ہے یعنی اپنے سامنے والے کو جواب سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب انا سے دیتا ہے. انتا انا, من انتا انا مسلم, من انتم نحنو, انتم کا جواب نحنو سے آتا ہے. الحمدللہ اس کانسیپٹ کے بعد ہم نے پڑھا تھا واو فا اور یہ جو حمزہ بنا ہوا ہے یہ ہے ٹکڑے جو کہ ہم ملا سکتے ہیں عربی کے الفاظ کے ساتھ, اور جب یہ ملتے ہیں تو ان میں کوئی آپس میں فاصلہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ہوا کا مطلب ہوگا اور وہ ہم اور وہ سب, وہ انتا اور آپ, وہ انا اور میں, وہ انتم اور آپ سب, وہ نحن اور ہم سب, اور فا کے ساتھ سیم ہے. کرنے والے کام ہوم ورک ہفتے وار, ورک بک ہفتے وار, اور تلاوت 5 منٹ کی روزانہ. یہ تھی ہماری ریویژن کی کلاس. تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن وی ول میک اٹ اپ انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے لیسن سے 2A. It took a little more time than I thought. I hope it has been a useful exercise. تو ہماری 2A شیئر لیسن 2A ہم سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. آج کا لیسن سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ نماز کا دل ہے. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز کا دل ہے, یعنی دس از دی فوکل پوائنٹ. آج ہم سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے اور سورۃ الفاتحہ کا تعارف. قرآن کی پہلی مکمل سورہ جو نازل کی گئی, اتنی اہم کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم. That means سورۃ الفاتحہ is the primary focus of نماز. دن میں کئی مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ some 32 to 35 times plus روزانہ سورۃ الفاتحہ. اور ہر سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم سورۃ الفاتحہ میں سیکھیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ میں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں, اور وہ کون سا مقام ہوتا ہے جہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہوں, کب اللہ میرے سے گفتگو کرتے ہیں. جب یہ کانسیپٹ آ جائے گا تو نماز میں ایک اور ہی لیول اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف سورۃ الفاتحہ کے الفاظ سیکھنے کے بعد آپ کو تقریباً ہر لائن میں ایک ایک لفظ آنا شروع ہو جائے گا, اوور 9000 ورڈز الحمدللہ. آئیے آج کے سبق میں ہم پہلی 3 آیات پر غور کریں گے, اور ہمارا انداز سمجھنے کا یہ ہوگا کہ پہلے ہم آیات کو سنتے ہیں. یاد رکھیں, یاد ہے آپ کا جو تھا ٹی پی آئی کا, سنیے دیکھیے سوچیے, سنیے دیکھیے سوچیے. تو پہلے سننے سے کام چلے گا. سنیں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ بولیں گے, بتلائیں گے, دل سے کریں گے اور مل کر کریں گے. تو آج کا سبق شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ الفاظ ہم بچپن سے کہتے آ رہے ہیں. ان الفاظ کا کیا معنی ہے؟ بسم جو ہے اصل میں کیا ہے؟ 2 الفاظ کا ٹکڑے, بی اور اسم. جیسے ہم نے اس سے پہلے اعوذ باللہ ہی پڑھا تھا تو بی اور اللہ کو الگ کیا تھا, سو بی اور اسم. تو یہ جو لفظ, یہ جو بی ہے, ٹکڑا بی, یہ بیسکلی آپ کو جوائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ملانے کے لیے. اس کا معنی جو ہوتا ہے, جو ملنے سے الفاظ کا معنی بنے وہ معنی بن جاتا ہے. یعنی بی اسم, نام سے, جبکہ باللہ کا معنی تھا اللہ کی, کیونکہ ہم کہہ رہے تھے اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہاں کہہ رہے ہیں بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اگر میں کہوں اللہ کے نام کی تو معنی تو آپ تک پہنچ جائے گا, لیکن آپ کہیں گے آپ کی اردو کمزور ہے. تو فوق بات سوچئے کہ یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں بی, من, یہ جیسے جیسے لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں یہ اپنا معنی خود بنا لیتے ہیں. کہیں سے کا معنی بنا لیا, کہیں کی کا معنی بنا لیا. تو آپ کو میجر ورڈز پہ فوکس کریں گے تو ان کو ملانے سے آٹومیٹکلی میننگ آ جائے گا. سو بی اسم, نام سے. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اسم کی جمع
اسماء. اپنے کوشچنز کو ہولڈ کر لیجئے, جب پہلا لیسن کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہم کوشچنز لیں گے. ہر سیشن ہر 30 منٹس کے بعد ہم کوشچن آنسرز کریں گے. اسم کی جمع اسماء. تو ہم نے یہ پہلے کہاں سنا ہے؟ الاسماء الحسنى, یعنی الاسماء نام. کیسے نام؟ الحسنى بہترین نام, اللہ کے بہترین نام. سو بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے جو اللہ کیا ہے؟ الرحمن ہے. شیطان کیا تھا؟ الرجیم تھا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی لفظ ایسا آئے اس کے بعد اس کا ایٹریبیوٹ آ جائے تو اس کے بارے میں بتاتا ہے, اس کی صفت بتاتا ہے. یعنی اللہ کیا ہے؟ الرحمن. عربی میں الرحمن جیسے الفاظ کی خاص ایک مقام ہے, یعنی کہ عربی میں ہم سیکھیں گے الفاظ کے معنی کو جاننے کے لیے. اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ وہ ان کی آواز کیسے آتی ہے, ان کا ساؤنڈ. تو جو الفاظ رحمان, غضبان, عطشان, ریحان اس وزن پر آتے ہیں, ان کے اندر ایک جوش کا اظہار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ الرحمن جو ہے اگر آپ نوٹ کریں تو راہ میم سے نکلا, یعنی رحم کرنا. تو کیا فرق ہے رحم کرنے میں؟ ایک رحم کرنے والا اور ایک رحمان. اگر رحمان کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ انٹینسلی مرسیفل, یعنی جوش کا اظہار ہوگا اس میں. اسی طرح ایک لفظ ہے غضب, غصہ. تو غضب غصہ, غضبان کیا ہوگا؟ غضبان ہوگا شدید غصے والا. عطش کہتے ہیں پیاسے کو, عطشان ہوگا جو شدید پیاسا ہے. تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے کہ الفاظ کے ساؤنڈ ہمیں ان کے معنی کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو رحمان, عطشان, غضبان, ریحان, نوما, ان میں سب میں ایک شدت کا احساس ہوگا, شدید. اور الرحیم, کیا یہ الرحمان کا ساؤنڈ ہے؟ نہیں. روٹ لیٹرز اس کی بھی سیم ہے, وہ جو راہ حامیم, تو اس میں بھی رحم کا تصور ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جبکہ الرحمن ہے انٹینسلی مرسیفل, پرجوش رحمت والا, جبکہ رحیم کے اندر جو معنی رحمت کا ہے وہ تسلسل کا ہے, کنٹینیوٹی. یعنی ایسی ذات جو کہ کل بھی مہربان تھی, آج بھی ہے, اور آنے والے دن بھی رہے گی, ہمیشہ سے وہ مہربان ہے. یہ رحیم. تو جتنے بھی الفاظ رحیم, جمیل, کریم, نعیم, سلیم, ایسے الفاظ ملیں گے, ان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کنٹینیوسلی. یعنی جمیل آپ کہتے ہیں خوبصورت کو, لیکن اس کو خوبصورت, اس کو جمیل کہیں گے جو کل بھی خوبصورت تھا, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. کریم اچھے اخلاق والے کو کہتے ہیں, لیکن آپ کسی ایسے شخص کو کریمی کہہ سکتے ہیں جو کل برے اخلاق والا تھا. یعنی جس کو بھی کریم کہیں گے اس کے اندر یہ پرماننٹ صفت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحیم, کریم, نعیم, سلیم, ان میں اس صفت کا تسلسل, کنٹینیوٹی ہے. تو جبکہ الرحمن کا معنی تھا پرجوش رحمت والا, انٹینسلی مرسیفل, تو رحیم کا معنی ہے کنٹینیولی مرسیفل. یعنی ایک انٹینسلی تھا تو ایک کنٹینیولی مرسیفل, مسلسل رحم کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن ہے یا الرحیم ہے؟ کیا کبھی الرحمن ہوتے ہیں اور کیا کبھی الرحیم ہوتے ہیں؟ نہیں. تصور میں لائیے اللہ کی تمام صفات سائملٹینیس ہیں. اللہ الرحمن بھی ہے اور اسی وقت الرحیم بھی ہے. یعنی he is intensely merciful and continually merciful. اس بات کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ تصور کیجئے کہ جیسے کہ بارش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. تو جتنی زور سے بارش ہو رہی ہے, جتنے جوش سے ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے. اور جتنے عرصے تک ہو رہی ہے اس کو آپ تصور کریں اللہ تعالیٰ کی وہ مسلسل رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت کی بارش ہے جو پرجوش ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. تو یوں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور آج کے بعد الرحمن کا تصور اور الرحیم کا تصور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا, الحمدللہ. تو مطالعے کے بعد, تصور اور احساس کے بعد جو چیز فوکس کرنے والی ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے. تو رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم کرنا ہوتا ہے کسی کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنا. یعنی انسان بھی میں بھی یہ تصور ہے کہ وہ
کسی کو کسی کا خیال رکھ سکتا ہے محبت سے، تو یہ رحمت. تو اللہ کی رحمت کو محسوس کریں. اس نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا؟ آنکھ، ناک، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، رشتہ دار، دوست، زمین، آسمان. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی جو ہماری ضرورت کی تھی، اور محبت کے ساتھ. تو یہ ہے رحمت والا. تو آج ہم دوسری عادت پڑھیں گے، یعنی سیکنڈ عادت اور ہیبٹ آف اے سکسیسفل پرسن. پہلی کیا تھی؟ کہ ہم شیطان سے دور رہیں گے، اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے آپ کو سیف تصور کریں گے. دوسری عادت، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے، بسم اللہ. دس از انف، اتنا ہی کہنا اللہ کے نام سے، اور آپ میں اعتماد اور یقین پیدا ہو جائے گا کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے. آپ کے کام میں برکت ہو پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. یہ ہے سیکنڈ ہیبٹ آف اے سکسیسفل پرسن. تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ خوشی کے موقع پر اللہ کو نہیں بھولنا، آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ہے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. یہ وہ عادات ہیں جو آپ کو آج کل بیسٹ سکھاتا ہے اپنے کورسز میں، کہ اپنے آپ کی اپنی پرسنالٹی امپروو کریں. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. کہ تیسری عادت پھر کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا. تھنک پازیٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیکاز وہ کیا ہے؟ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. اور ہمیں الرحمن اور الرحیم کا معنی سمجھ میں آ گیا. جو ہماری ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے، پرجوش طریقے سے اور تسلسل سے. تو 3 عادات ہو گئی ہماری. اور یہ عادات آپ ایسے یاد کریں گے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے جائیں گے، عادات آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی. پہلا حفاظت میں، دوسرا اللہ کے نام سے، اور تیسرا اللہ پہ اچھا گمان رکھنا. اس کے کیا فائدے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے؟ آپ خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اطمینان ہوگا، کیونکہ آپ کو پورا توکل اللہ پر ہے کہ اللہ آپ پر مہربانی کرے گا، اور جو بھی کرتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر کرتا ہے. سو دیٹ از دی الٹیمیٹ پازیٹیو تھنکنگ. ہم نے پہلی آیت پڑھ لی. ہم تصور اور احساس کے ساتھ اس کو سب ریپیٹ کریں گے اپنے اپنے گھروں میں. ان کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 2. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر. پھر سے ال کا لفظ آیا. بھائی نے بات کی تھی ال کی، آج ہم ال پہ بات کریں گے نیکسٹ لیسن میں. یہاں پر ال کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر بھی ال کا معنی وہی ہے، ہر طرح کی، ایچ اینڈ ایوری کائنڈ. اس کا مطلب ہے ال کے معنی آپ 2 معنی تو پڑھ چکے. ایک معنی وہ تھا جس میں ہم نے کہا تھا الشیطان، ہر قسم کا شیطان، ایوری ٹائپ. پھر ہم نے کہا الحمد، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی شکر تعریف. پھر تھا الرجیم، وہ جو بتاتا ہے پہلی صفت کو نیکسٹ کے ساتھ، یعنی وہ کیا؟ شیطان جو ہے، الشیطان، ان میں سے ہر شیطان جو ہر قسم کا شیطان وہ الرجیم ہے. اور یہ بھی معنی پہلا والا تمام تعریف، all kinds of تعریف اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو لی پلس اللہ means equals للہ. جب لی ملاتے ہیں تو یہ والا جو ڈنڈا ہے یہ گر جاتا ہے، اور یہ دونوں میں سے جب اکٹھا لام ملتے ہیں ایک لام بھی گر جاتا ہے. تو للہ آسانی کے لیے، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. کیوں ہے ابھی ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے تمام تعریف اور شکر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے. ہمارے کی ورڈز ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں یاد کر رہے ہیں، سمجھ رہے. الرحمن کی ورڈ تھا آپ کا، الرحیم کی ورڈ تھا، الحمد آپ کا کی ورڈ ہے. اب آ گیا رب. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ رحیم وہ ہوتا ہے جو محبت سے ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، رب اس سے کئی گنا اوپر کی صفت ہے. کیا مطلب رب کا؟ آپ کا مطلب رب وہ ہے جو پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو پل پل آکسیجن دینے والا. اس کو سمجھنے کے لیے سلائیڈ کو دیکھیے کہ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. میرا رب میرا خالق ہے. جو خالق اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے یہ رب کا تصور ہے، اس کو ربوبیت بھی کہتے ہیں. لیکن عام انداز میں رب میرے لیے کیا کرتا ہے،
یعنی جو کچھ خالق اپنی مخلوق کی طرف بھیجتی ہے، یعنی وہ پالتا ہے، وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے، مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا ہے، تمام کائنات کا بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رازق ہے، یہ تمام صفات رب کی ہیں۔ تو رب کا تصور وہ جو خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، جو مخلوق اپنے خالق کے ساتھ کرتی ہیں، اس لفظ کو ہم پڑھیں گے آگے جا کر، آج صرف اتنا یاد کر لیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ الہ بھی اللہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب بھی اللہ کے لیے ایک لفظ ہے۔ جب رب کہتے ہیں تو تمام صفات، تمام ضروریات ہماری دینے والا وہ رب ہے۔ جب الہ کہتے ہیں تو انسان جب ان نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ کس کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ کس پر توکل کرتا ہے؟ کس سے دعا مانگتا ہے؟ وہ جس کی طرف پلٹتا ہے وہ اس کا الہ ہوتا ہے۔ اور جس کا الہ اور رب ایک ہی ہو گئے، وہ کس پر آ گیا؟ توحید پر۔ تو اصل ہماری توحید کیا ہے؟ کہ میرا رب اور میرا الہ ایک ہی ہو جائے۔ قریش مکہ کے کیا مسئلہ تھا؟ رب کا تصور ان کا بالکل ٹھیک تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ رب دینے والا ہے، حاجت روا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، لیکن شکر میں وہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی الہ بنا لیتے تھے، بتوں کو بھی۔ آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اس پر پھر فردر گفتگو کریں گے، آج ہم رب پہ بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا کس کا رب ہے؟ عالمین۔ عالمین جمع ہے، ایک جہان کو کہتے ہیں عالم اور تمام جہان عالمین۔ آج ہم جمع واحد کا بھی تصور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حمد کا معنی تھا تعریف، دل سے تعریف کرنا۔ دل سے تعریف کیسے کریں گے؟ جب رب العالمین کو پہچانیں گے اور عالمین پر غور کریں گے، اس عالمین میں کیا کیا ہو رہا ہے، تب دل سے تعریف نکلے گی۔ عادت نمبر 4، دل سے کیسے تعریف نکلے گی؟ خوب علم حاصل کریں۔ جتنا بھی کائنات کے بارے میں ہمارا علم بڑھے گا، اتنا ہی ہم متاثر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کائنات سے، اتنا ہی ہمارے دل سے نکلے گا الحمدللہ۔ تو تصور میں لائیں، کیا میں بھول تو نہیں جاتا؟ اس لیے جب آپ چلے نکلیں گھر سے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل سے نکلے الحمدللہ۔ ہم کا دوسرا معنی شکر، شکر کے جذبات محسوس کرتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عادت نمبر 5 ہے۔ عادت نمبر 4 کیا تھی؟ تعریف کرنا اس کی، خالق کی، اس کو پرفیکٹ ماننا، اور ہم کا دوسرا معنی ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ تو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور میرے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب بنانے والا، اس کے لیے میرے دل سے تعریف نکلتی ہے اور شکر نکلتا ہے۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہے رحمت۔ اب اگر الرحمن الرحیم تیسری آیت کے متعلق میں سوچوں تو میں یوں غور کروں کہ اللہ کیسے رحمان اور رحیم ہے۔ اس پوری کائنات کا سسٹم بنانے والا وہ ہے۔ امیجن کریں کس سپیڈ سے یہ زمین گھوم رہی ہے، اور پھر کس سپیڈ سے یہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور کس سپیڈ سے پورے کا پورا یونیورس چل رہا ہے، تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ تمام کی تمام کا کرنے والا جو خالق ہے وہ بہت ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا اس قول کو یاد کریں، ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو میری عادت نمبر 6 یہاں سے نکلی۔ عادت نمبر 6، عادت نمبر 6 یہ ہوئی کہ میں دوسروں پر رحم کروں گا، یعنی دوسروں کا میں محبت سے خیال رکھوں گا۔ ایسا کروں گا تو اللہ بھی میرے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ اب یاد رکھیے عادت نمبر 6 کو کیسے یاد کریں گے؟ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا نہیں جاتا۔ تو الرحمن الرحیم، اب نوٹ کریں بسم اللہ میں بھی آیا تھا الرحمن الرحیم، اب دوبارہ آ گیا الرحمن الرحیم۔ اس سے اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے اس کا کنیکشن ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن
مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 2B۔ دیکھیے ہمارا ہر لیسن جو ہے نا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں ہم پڑھیں گے قرآن کی آیات یا کوئی حدیث یا کوئی ٹیکسٹ پورشن، اور بی پارٹ پہ ہم کریں گے گرامر، جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور جس سے ہم سیکھتے بھی ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ سو آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے؟ پہلی چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ جتنے بھی عربی کے الفاظ آپ کو ملیں گے وہ یا تو اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے۔ اسم کہتے ہیں ناؤن کو، فعل کہتے ہیں ورب کو، اور حرف کہتے ہیں پارٹیکل کو یا لیٹر کو۔ تو کیا انگلش میں بھی ایسے ہی ہے؟ کیا اردو میں بھی ایسے ہی ہے؟ ان کو کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ انگلش میں تو میرا خیال ہے 8 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مثلا ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے، کنجنکشن ہے، I don't know, there are several letters ہیں۔ عربی میں صرف 3 ہیں۔ تو پہلی بات اپنے ذہن کو آپ تیار کریں کہ عربی آسان ہے، انگلش سے کئی گنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ جو لفظ آپ کو ملے گا آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، آسان ہو گیا۔ سو آج ہم نے یہ سیکھا کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم ہوتا ہے کسی کا نام یا صفت، یعنی انگلش میں جس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں یا ایڈورب کہتے ہیں، عربی میں وہ سب اسم ہے، یعنی ناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب آف پلیس، ٹائم، all of these are nouns۔ تو کسی کا نام، کتاب، مکہ، مسلم، مومن، چھوٹا، بڑا، نیلا، پیلا، یہ سارے اسم ہیں۔ اور اسم کے ساتھ جنرلی آپ کو الف لام اگر لگا ہوا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ اسم ہے، اسم کی نشانی بھی پڑھ لیں۔ اور اگر اس اسم کے آخر میں 2 ڈبل حرکت ہے، ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر ہے، تو یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ تو آپ کو 2 زبردست نشانیاں مل گئیں، کیونکہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں عربی کے لفظ کو دیکھوں اور پہچان جاؤں کہ کیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف۔ کیا یہ آسان کام ہے؟ آسان ہے اس کو شروع کرنا، لیکن چلتے 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 کافی ٹائم لگے گا جب آپ ہر لفظ کو پہچان لیں گے، لیکن اکثر کو پہچاننا آپ شروع کر دیں گے آج سے ہی، جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، الشیطان، الرحمن، الرحیم، الحمد، یہ تمام کے تمام اسم ہیں۔ جس پہ ڈبل پیش لگا ہوا ہو، اسم، مسلم، مؤمن، وہ بھی سب اسم ہے۔ اور جن کے آگے واو نون لگا ہو، یا نون لگا ہو یا الف تا لگا ہو، یہ بھی اسم ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، ابھی ہم پڑھیں گے آگے چل کے، یہ سمری سلائیڈ ہے۔ اسم کی پہچان، فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ورب کہتے ہیں، یعنی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور پلس اس میں زمانہ پایا جائے۔ زمانے سے کیا مطلب؟ یا پاسٹ ہے، گزرا ہوا زمانہ، یا نہ گزرا ہوا زمانہ، یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا تصور ہو اس میں اور اس سے کام کرنے کا پتہ چلے۔ مثلا آج ہم پہلا فعل عربی کا یاد کرتے ہیں، فاتح، 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 اور میں نے وہ اشارہ بھی کر دیا، فاتح اس نے کھولا۔ فتح پورا جملہ عربی میں، فتح ایک فعل ہے، اس نے کھولا۔ یعملون وہ کرتا ہے، کوئی کام کرے گا یا کر رہا ہے، یعملون عمل کر رہا ہے۔ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بھی سسٹر کو بتا رہا تھا، وہ جو بی تھا وہ حرف ہے جو اسموں اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ آپ نے بی بھی پڑھا، لی بھی پڑھ لیا، للہ، من بھی پڑھ لیا، من الشیطان، فی بھی آپ کو آتا ہے، فی سبیل اللہ، انہ بھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ جو ٹکڑے ہیں نا حرف، یہ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے۔ ان پر ہم انشاءاللہ 3 مختلف اسباق پڑھیں گے حرف پہ۔ اب آ جاتے ہیں آج کا ٹاپک، کتابن کیا اسم ہے، اور جب اس کے ساتھ الری لگا ہوا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ کتابن کا معنی ہے کوئی سی ایک کتاب، بک۔ جب ال لگا دیتے ہیں تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے خاص۔ یہ تیسرا معنی ہم نے پڑھا ہے ال کا، تو ہم ال کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک ال کا معنی ہم آج جو پڑھ رہے ہیں، اور یہ عام طور پہ عام لوگوں کو اسی کا پتہ ہے، جس کو کہتے ہیں کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانا۔ کتاب سے الکتاب، قلم سے القلم۔ تو کتابن کے ساتھ جب ال لگائیں گے تو بن جائے گا الکتابو۔ ایک خاص بات کیا ہوئی ہے
یہ کتابن تھا نا ڈبل تھا, ال کے ساتھ سنگل آئے گا. یہ بات پکی آج نوٹ کر لیں کہ ڈبل حرکت کے ساتھ الف لام مل کر نہیں آ سکتا. دیکھو الرحمانو تھا یا الرحمانی تھا, الحمدو تھا, ال کے ساتھ ہمیشہ سنگل حرکت آئے گی. اور ال کا معنی ہم نے سیکھا دا بک, ایک معنی ہو گیا دا بک. دوسرا معنی یاد کریں, ہم نے سیکھا تھا کہ ال کا معنی ایسا معنی ہوتا ہے all kinds of, ہر طرح کا. جب ہم نے کہا الشیطان تو ہم نے کہا یہ ہر طرح کے شیطان کی بات ہو رہی ہے. جب ہم نے کہا الحمد تو ہم نے یہ نہیں کہا ایک اسپیسیفک حمد, ہم نے کہا all types of حمد. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ جب ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا یہاں پہ ال کا کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے. جب وہ آتا ہے کسی پچھلے اسم کو کوالیفائی کرنے کے لیے جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے, ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ جو, جیسے الشیطان الرجیم. الشیطان تو ہو گیا ہر قسم کا شیطان. اب الرجیم کا معنی ہوگا جو ہر قسم کا شیطان ہے ان میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ الرجیم ہے. تو یہ 3 کانسیپٹس ہیں جن میں سے یہ سب سے بیسک کانسیپٹ ہے ال کا, رائٹ, اور اس سے ہم واقف ہیں. لیکن اٹ از ناٹ فیئر کہ ہم باقی کانسیپٹس کو نہ سمجھیں, although it will take some time to sink in. For now 90% of the time آپ کو یہ والا ہی ملے گا جس کے اندر کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کرنے کے لیے ال لگتا ہے. آ جاتے ہیں ہم مسلمن. اگر میں ال لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ المسلمو. اس بات کو غور سے دیکھیں کہ مسلمن سے المسلمو بن گیا, مؤمنون سے المؤمنو بن گیا, صالحون سے الصالحو. مومن کا معنی جو ایمان والا ہو, صالحون کا معنی نیک, الصالحو. کافرن سے الکافر, کافر کا معنی انکار کرنے والا, اور اللہ کا انکار کرتا ہے تو پکا کافر ہے, کافرن. مشرکن جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, مشرکن. المشرکو, تو یہاں پر بتانا ہے کہ ال لگنے سے آخری حرکت سنگل رہ جاتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوا مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق. اردو میں بھی ایسے دیکھتے ہیں. جب عربی میں ایسا لکھا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں یہاں پہ کچھ مسنگ ہے. کیا مسنگ ہے؟ ہم نے اس کی حرکت کو چھوڑ دیا. یہاں پہ مسلمن بھی ہو سکتا تھا, مسلمن بھی ہو سکتا تھا, اور مسلمن اگر لکھنا ہو تو یہ بھی نوٹ کر لیں مسلمان کو لکھنے کے لیے ایسے نہیں لکھتے, بلکہ مسلمان جب آئے گا تو ساتھ الف بھی ایڈ ہو جائے گا. یہ لکھنے کا طریقہ ہے. یہ کیا لکھنے کا طریقہ کہ مسلمون میں تو کچھ بھی ایڈ نہیں ہوا, صرف نون کا ساؤنڈ آ گیا. اصل میں ساؤنڈ تو مسلمون ہے, لیکن یہ 2 پیش اس ساؤنڈ کو بتا رہی ہیں. مسلمن میں نون کا ساؤنڈ ہے جو یہ 2 زیر بتا رہی ہیں, لیکن مسلمن میں ساؤنڈ کے ساتھ ہم نے الف کا ایڈیشن کر لیا ہے. کیوں کر لیا ہے؟ یہ کتابت لکھنے کا طریقہ ہے, انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, and it is followed as a convention. مسلمن. تو آئیے مسلمون اگر ہوگا تو اس کی جمع ہوگی مسلمون. یہ قاعدہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جمع کیسے بنتی ہے. تو ہم کہیں گے جمع بنانے کے 2 طریقے ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ ایک لیتے ہیں, ایک بریک سی مومنٹریلی, کہ جمع 2 طریقوں سے بنائی جا سکتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسم کی جمع. تو اسم سب چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, مثلا کتاب بھی اسم ہے, کتاب بھی اسم ہے. اگر کتاب بھی اسم ہے تو اس کے آخر میں بھی کتابن بھی آ سکتا ہے, کتابن بھی آ سکتا ہے, اور کتابن بھی آ سکتا ہے. تو ایک چیز تو میں نے یہ سیکھ لی, لکھنے کا طریقہ. تو کتابن کی جمع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ اس فارمولے کو دیکھ کے فوری سوچ سکتے ہیں کتابن کی جمع تو کتابون ہو سکتی ہے, لیکن نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع واو نون سے ہوتی ہے. اب یہ پیشوا, اور کچھ ایسے ہیں جو یہ رول فالو نہیں کرتے. رول کیا ہے کہ اگر مسلمن ہو تو جمع کے اندر واو نون ایڈ کر دیں, مسلمن ہو تو یا نون ایڈ کر دیں, اور مسلمن ہو تو یا نون ایڈ کر دیں. یہ ہے رول. لیکن سب الفاظ رول کو فالو نہیں کرتے. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو یہ بہت آسان ہے, انگلش میں تو کتنے ہی رولز ہیں جمع کے,
بے تحاشا رولز ہیں، کہیں ایسا بڑھاتے ہیں، کہیں IES بڑھاتے ہیں، کہیں آپ کچھ اور کر دیتے ہیں. تو عربوں نے بڑا آسان رکھا. انہوں نے کہا جی ایک تو جنرل رول ہے واو نون اور یا نون والا. اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ اس رول کو کہتے ہیں کہ جمع سالم. سالم کا نام پہلے کب سنا تھا آپ نے؟ سالم بکرا، یعنی سارے کا سارا. تو دیکھیں مسلمون میں سارے کا سارا مسلم اس میں شامل ہے، تمام الفاظ. مسلمن میں بھی تمام الفاظ شامل ہے، اور مسلمن میں بھی. تو ایسی جمع جس میں تمام کا تمام واحد بھی موجود ہو پورے کا پورا، اور آخر میں واو نون یا یا نون آ جائے، ایسی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم. اور ایسی جمع بنتی ہیں بہت سے الفاظ کی، لیکن کچھ الفاظ اس رول کو فالو نہیں کرتے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ اردو میں بھی ویسے ہی ہیں. جیسے کتاب کی جمع ہم کیا کرتے ہیں؟ کتب. قلم کی جمع اقلام. بیت کی جمع بیوت. اگر آپ سوچیں تو آپ نے بھی اردو میں یہ کبھی نہ کبھی سیکھی تھی جمع، لیکن اردو میں تو بہت سے مختلف قسمیں ہیں. عربی میں بڑا آسان ہے انشاءاللہ. ایک جمع کہلائے گی سالم، یعنی جیسے پوری کی پوری واحد آ جائے. ایک جمع کہلائے گی ٹوٹی پوٹی. آج سے ہم یاد رکھ لیں، ٹوٹی پوٹی جمع وہ ہے جو اس رول کو فالو نہیں کرتی. آئیے چلتے ہیں. اب مسلمون کی جمع مسلمون ہوگی، اور مسلمن اور مسلمین کی جمع دونوں کی مسلمین ہے. اور یہاں آپ کو کھٹکا پیدا ہوگا کہ جی مجھے پہلے تو یہ بتائیں، پہلا کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسلمون، مسلمن اور مسلمین میں فرق کیا ہے؟ کسی کو یہ فیلنگ آئی؟ یہ تین کس طرح کے مسلمان کیا ہے، فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ فرق، تینوں ایک ہی مسلمان ہیں، فرق ہے ان کا رول، وہ کام کیا کرتے ہیں. یعنی مسلمون وہ مسلمان ہوگا جو کام کر رہا ہے. جملے کے اندر جب ہم استعمال کریں گے تو پیش والا ساؤنڈ ہوگا مسلم، یعنی وہ کام کرنے والا. اور اگر زبر والا ساؤنڈ ہوگا تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ فرض کیا دو شخص ہیں، ایک شخص دوسرے کو مار رہا ہے، ناٹ اے گڈ ایگزامپل، ویسے اس کی مدد کر رہا ہے. تو جو مدد کرنے والا ہے وہ پیش والا ہوگا، وہ مسلمون پیش والا ہوگا، اور جس مسلم کی مدد کی جا رہی ہے وہ مسلمان ہوگا. دونوں ہی مسلمان ہیں، لیکن ان کا جو رول ہے سینٹینس میں وہ ڈٹرمن کرے گا کہ وہ مسلمون ہے یا مسلمان ہے. اس کا مطلب ہے فار ناؤ، فار سٹارٹرز، یہ تینوں کا معنی ایک ہی ہے. جملے میں استعمال کے مطابق کبھی مسلمون پڑھ دیں گے اسی کو، کبھی مسلمان پڑھ دیں گے، کبھی مسلمین. مثلا حامد، حامد کسی کا نام ہے، اگر حامد مدد کرنے والا ہے تو اس کو حامدن پڑھ لیں گے. اگر حامد کی مدد کی جا رہی ہے تو حامدن پڑھ لیں گے، اور اگر حامد کسی اور پیرائے میں آیا ہے تو حامدن پڑھ لیں گے. سو آج کو آپ کو کلیئر ہو گیا، یہ پیش زبر زیر سے بندہ وہی رہتا ہے، اس کا رول چینج ہوتا ہے. تو مسلم فائل فعل اور مفعول لیتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے. سر ہم نے نہ میں نے فائل کا ذکر کیا نہ مفعول کا کیا. اب ہم اس وقت لیسن نمبر 2 پہ ہیں. انشاءاللہ آخر میں ہم ان اصطلاحات کو استعمال کریں گے. وداؤٹ ٹرمینالوجی ہم نے سمجھ لیا کہ ہاؤ دس از ڈن، بٹ الحمدللہ یو آر اہیڈ. تو مسلمون کا رول، اس کی جمع مسلمون، مسلمان اور مسلمین کی جمع مسلمین. نیکسٹ کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا، سر یہ دو جمع کیسے بن گئی کہ آپ نے مسلمن کی مسلمون بنا دی اور مسلمن اس کی مسلمین بنا دی؟ تو میں آپ سے کہوں گا کیا اردو میں بھی ایسے نہیں کرتے آپ دو جمع بناتے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے سر پتہ کیسے چلے گا مجھے کہ میں مسلمون کا بھی استعمال کروں؟ تو میں کہوں گا اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا میں پوچھتا ہوں عبد الراشد بھائی سے، لڑکا کی جمع کیا ہوگی اردو میں؟ لڑکا کی جمع، جی رشید بھائی، لڑکا کی جمع بتا دیں سب کو. کی جمع ہے لڑکے سے، لڑکے. اچھا اب اگر میں کسی اور سے پوچھوں گا تو وہ کہے گا سر لڑکا کی جمع لڑکوں ہے. اب بتائیے دونوں درست ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور لے لیتے ہیں، حاسد کی بات کر لیتے ہیں. حاسدن کی جمع حاسدون ہوگی، حاسدن کی جمع حاسدین ہوگی. یعنی پیش والی کی جمع ڈبل پیش والے کی واو نون سے ہوگی اور زبر اور زیر والے کی یا نون سے. الحمدللہ. سو مومنون کی جمع مومنون، اور مومنن یا مومنین کی جمع مومنین. صالحون کی جمع صالحون، اور صالحن یا صالحین کی جمع صالحین.
کافرون کی جمع کافرون، کافرن اور کافرین کی جمع کافرین، مشرکون کی جمع مشرکون، مشرکن یا مشرکین کی جمع مشرکین. آپ میرے سے ایگری کریں گے بہت ہی سمپل کانسیپٹ ہے اور انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے تو اور آسان ہو جائے گا. ال لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخر میں سے ڈبل حرکت گر جائے گی، المسلمو بن جائے گا اور جمع المسلمون بن جائے گی. المسلمن کے ساتھ المسلمہ بنے گا، لیکن ال لگا تو یہ والا الف بھی گر گیا، المسلمہ، المسلمین. اور المسلمین کے ساتھ لگا تو المسلمی بن گیا اور المسلمین. تو آئیے آج ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ من ہوا مسلم، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ ہوا مسلمن ہے، ہوا مسلمن. لیکن ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ عرب جو ہے جب رک جاتے ہیں تو آخری حرکت کو گرا دیتے ہیں، وہ ہوا مسلم پڑھتے ہیں. لیکن بیک آف دا مائنڈ پتا ہے کہ اصل میں یہ مسلمن ہے. آپ میرے سے پوچھیں گے مسلمن کیوں نہیں ہو سکتا، مسلمن کیوں نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں گے یہاں پر اس کا وہ رول نہیں ہے. اور ہم سیکھیں گے آگے جا کے مسلمن کہاں استعمال ہوگا اور مسلمن کہاں ہوگا. ورنہ ہوا مسلمن اور جمع ہوا مسلمون، وہ تمام مسلمون ہے. انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون. آئیے اگر میں مومن کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں ہوا مؤمن تو ہم کیا ہوگا؟ ہم مؤمنون. انت مؤمن، انا مؤمن، انتم مؤمنون، نحن مؤمنون. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اسی طرح میں کر سکتا ہوں ہوا صالح، ہم صالحون، انت صالح، انا صالح، انتم صالحون، نحن صالحون. الحمدللہ بول چال کے لیے ہم کوشچن میں استعمال کرتے ہیں حل، میننگ کیا، از. اور یس کے لیے کہتے ہیں نعم. حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ نعم، یس ہوا مسلم. حل ہم مسلمون؟ نعم ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں. حل انت مسلم؟ نعم انا مسلم. حل انتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. رائٹ. سو دیکھیے حل ہوا مسلم میں کیا وہ مسلمان ہے؟ تو میں نے کہا ہوا کا جواب ہمیشہ میں نے کس سے دیا؟ ہوا سے. ہم کا جواب میں نے دیا ہم سے. لیکن انتا کا جواب وہ شخص انا سے دے گا. حل انت مسلم؟ نعم انا مسلم. اور انتم کا جواب وہ کسے دے گا؟ نحنو. انتم تم سب. اب وہ جواب دے گا کہے گا نحنو. اور نوٹ کریں سنگولر کے ساتھ سنگولر لگ رہا ہے، ہوا سنگولر ہے ایک تو مسلم، اور جب پلورل بنتا ہے جمع بنتا ہے تو ہم کے ساتھ مسلمون، ہم مسلمون. آئیے نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے لیسن کا آخری حصہ. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اس لیے سیکھ سکتے ہیں، لیکن کیوں سیکھ سکتے ہیں؟ کہ سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. Is that so؟ اگر آپ کو شک ہے تو دیکھیے آپ کے دماغ میں 1 ٹریلین، یہ ریوائز ہو گیا فگر، 1 ٹریلین سیل سے زیادہ سیلز ہیں، خلیے ہیں آپ کے دماغ میں، اور ہر خلیے کی 20,000 شاخیں ہیں، اور ہر شاخ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہے 500 دفعہ ایک سیکنڈ میں. اس کی فریکوینسی 500 ٹائمز زیروز اینڈ ونز. امیجن کریں کتنا بڑا سپر کمپیوٹر لگا ہوا ہے. تو یقیناً آپ کے پاس بہت ہی طاقتور دماغ ہے، گنجائش بہت زیادہ ہے، کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیکھ نہیں سکتا. ہاں آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں کہ میں استعمال کتنا کرتا ہوں. وہ ایک سینگ ہے یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ دماغ کو استعمال نہیں کریں گے تو ضائع کر دیں گے. کہا جاتا ہے کہ بمشکل ہم 25 تو بہت زیادہ میرا خیال ہے 5 سے 10% تک کیپیسٹی استعمال کرتے ہیں، یعنی تقریباً خالی پوٹینشل کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دماغ کا ایک حصہ استعمال کرتے ہیں اور باقی 95% نہیں کرتے. نہیں، آپ سارے کا جتنا پوٹینشل ہوتا ہے سارے کا تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں استعمال. تو پوٹینشل بہت زیادہ ہے. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو صرف 3% خلیے مرتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ایکسکیوز ختم ہو گیا کہ میری عمر زیادہ ہے. رائٹ. 97% دماغ
that would still be a trillion cells موجود ہے آپ کے پاس. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ورزش. دیکھیے جس طرح آپ یوں امیجن کریں اگر آپ میں سے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہو بچپن میں, ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو لگا دیا کاسٹ, اور جب وہ 6 ہفتے کے بعد اترا تو کیسا ہوتا ہے آپ کا ہاتھ؟ مرجھایا ہوا. تو کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ اس کی ایکسرسائز کریں گے تو اس میں جان آئے گی. ہمارے دماغ کا حال بھی یہ ہے کہ وہ مرجھایا ہوا ہے, اس کی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, ورزش کرنی ہے. ورزش کیا ہے؟ یہ ورزش ہے TPI, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نانو. یہ ایکسرسائز ہے ہمارے دماغ کی. تو کیوں نہ قرآن سیکھنے کے لیے, وہ بھی خاص رحمت کے ساتھ, ہم اپنا زبردست دماغ استعمال کریں. کیا پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی کہے آپ کند ذہن ہے؟ نیور. یہ شیطان ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے. جب بھی مشکل کا خیال آئے اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. یاد رکھیے آپ کا فوکس کیا ہے؟ قرآن آپ اس طرح سمجھیں جیسے اردو کا مضمون سمجھ رہے ہیں, اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے. آج سبق نمبر 2 کو مکمل کرنے پر آپ نے 27 ایسے الفاظ سیکھ لیے, 27 یونیک ورڈز, جو قرآن میں 8600 سے زائد مرتبہ آتے ہیں تکرار کے ساتھ. تو ہم آگے چل کے we'll have questions at the end of the session. تو آئیے سبق نمبر 3A شروع کرتے ہیں. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے, اور اب ہم ہر لیسن شروع کریں گے ایک قرآن کی آیت کے ٹکڑے سے, تاکہ ہمیں احساس ہو the power of the قرآن. لیسن 3A ہم شروع کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو جو لوگ غور نہیں کرتے وہ ایسے ہیں جن کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو لفظ یتدبرون کا معنی غور کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر غور کریں گے تو دل کے تالے کھلیں گے. تو قرآن پر غور کرنے کے لیے کیا پری ریکوزٹ ہے؟ کسی چیز پر بھی غور کرنے کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن کو اگر سمجھیں گے تو پھر قرآن پر غور کر سکیں گے, اور غور کریں گے تو دل کے تالے کھلیں گے. دل کے تالے لگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل میں ہدایت نہیں جائے گی جب تک قرآن کی آیت پہ تدبر نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے. الحمدللہ یہ لیسن آج کا تھا. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا درس, اور کچھ اور گرامر سبق نمبر 3 میں آج ہم پڑھیں گے. تو آئیے ان میں سے یاد رکھیے ہمارے کی ورڈز. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. ہم نے پھر شیطان پہ بات کی, الرجیم پہ بات کی, الرحمن اور الرحیم کا ڈفرنس ہم نے سمجھا, الحمد کا تصور, رب کا تصور, اور الرحمن اور الرحیم. اور آج کی آیات مالک یوم الدین ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. آج جس طرف میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ دیں وہ یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں ان آیات میں, یا آپ کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لیسن کے اینڈ پہ اس کے متعلق فردر گفتگو کریں گے. آئیے بلکہ یہاں سے شروع میں ترجمے سے ہم آئے تھے پہلے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے. اور میں نے کہا تھا لاسٹ یاد رکھیں کہ بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ being intensely merciful and continuously merciful. ان دو صفات کے ساتھ نیکسٹ آ رہا ہے مالک یوم الدین, یعنی کچھ چیز یاد کرائی جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ جو اللہ کیا ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونر. تصور میں لے کر آئیں, اب ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کو اونر کہہ رہے ہیں, مالک. مالک کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو اون کرتا ہے, اس کی چیز ہوتی ہے. یعنی اللہ میرا مالک ہے. تو ایک مالک ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس مالک کا غلام ہوتا ہے. دو ہی چیزیں تصور ہے نا. ایک عبد ہوتا ہے. اگر اللہ مالک ہے تو میں عبد ہوں. ایک گھر میں بھی ایک مالک ہوتا ہے اور ایک اس کا نوکر ہوتا ہے.
تو جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی نوکر کی مرضی ہوتی ہے. دس از ہاؤ لائف گوز. تصور میں لے کر آئیں کہ جو مالک اونر آف دا یوم الدین ہے, حساب کتاب کا, وہ مالک ہے, تو میرا کیا رول ہے؟ میں عبد ہوں, میں اسی کی مرضی کے مطابق چلوں گا. اگر میں نہیں چلوں گا تو میں نقصان کروں گا. تو کانسیپٹ آف اونرشپ, اللہ مالک ہے, ہی از دی اونر. سر فائر کر سکتے ہیں اپنے ملازم کو, تو مالک وہ کب کا مالک ہے؟ وہ یوم کہتے ہیں دن کو, جیسے یوم العید, یوم الآخرت ہم پڑھتے ہیں, تو وہ اس دن کا مالک ہے جو موسٹ امپورٹنٹ دن ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں, تو جس نے آپ کو گریڈ دینا ہے نا آخر میں, اس کا تصور ہوتا ہے کہ he has all the اختیار. آپ اس کو خوش رکھتے ہیں, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے تمام رولز ریگولیشنز کو مانتے ہیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. تو یہ اس دن کا, جس دن کامیابی اناؤنس ہونی ہے, اس دن کا مالک ہے. یوم کی جمع ایام. نوٹ کریں, واحد اور جمع ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے تو آسان ہو جائیں گے الفاظ. یوم, ایام. الدین, جیسے الرحمن ایک کنسپچل ورڈ تھا, الرحیم. الدین بھی ایسا لفظ ہے, یا دین کے ساتھ ال لگا ہوا ہے, دیکھیں الدین, یعنی یہاں مراد ہے وہ اسپیشل دین. الدین, وہ دین کیا ہے؟ دین کے معنی جو ہیں بہت سارے ہیں. تو دین کا جو بیسک معنی ہم آج دو پڑھیں گے, دو معنی. ایک دین کو کہتے ہیں بدلہ, ایکسچینج, ایکسچینج فار سم تھنگ, دین. اور ایک ہے زندگی کا نظام, جیسے دین الاسلام. یہ کانسیپٹ کیسے آیا؟ اردو میں ایک ورڈ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں لین دین کرنا. سو دین کہتے ہیں قرض کو, کسی کو کچھ قرض دینا. جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریٹرن میں آپ کو کچھ ملے گا. یہاں سے معنی نکلا بدلے کا, یعنی ایسا دین جس کے بدلے میں کچھ آپ کو ملتا ہے. تو یہاں پر بدلہ کا مراد یہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا اس دنیا میں, اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا. یہ دین کا معنی ہے. اچھا, اس لین دین کے جو اصول ہیں ان کو کہتے ہیں دین ان دا شیپ آف زندگی کا نظام. تو دین الاسلام کہلائے گا وہ سسٹم جس میں وہ لین دین ہوئی. تو دو سیپریٹ مطلب ہے. یہاں پر کون سا مطلب ہے؟ بدلے کا مطلب ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے جس دن ایکسچینج ہوگا. کیا ایکسچینج ہوگا؟ ڈیڈز فار دا ریوارڈز, یعنی وہ جو اعمال ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا. تو وہ مالک ہے اس دن کا جس دن بدلہ دیا جائے گا. اب تصور اور احساس کریں اس دن کے متعلق. دین کے دو معنی ہو گئے, اچھا کام ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا, برا کام تو برا بدلہ ملے گا. زندگی گزارنے کا طریقہ, یہ دوسرا معنی ہے. جب قیامت آئے گی تو سب کی سب اونرشپ اللہ کے ہاتھ میں, یعنی وہی انصاف کرنے والا ہوگا. آج بھی مالک وہی ہے, لیکن اس نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے. جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں اگر پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں تو سارا سال نہ بھی پڑھیں تو چھوٹ ملی رہتی ہے. فیصلہ ہوتا ہے آخر میں جا کے. مالک تو پھر بھی وہی ہوتا ہے. ٹیچر چاہے تو آپ کو پہلے دن ہی اسکول کلاس سے نکال دے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پوری مہلت دیتے ہیں اس وقت تک جب تک یوم دین نہیں آتا. تو جب قیامت آئے گی تصور کیا ہوگا؟ اس دن کسی کو بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, یعنی وہ کوئی اپنا دلیل پیش نہیں کر سکے گا, کچھ سفارشی پیش نہیں کر سکے گا. ہاں, جس کو اللہ اجازت دے وہ حق کی بات بیان کر سکے گا. یعنی وہ نان سنس نہیں ہوگا کہ وہ کوشش کرے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لے یا کوئی شخص اس کو بچا لے. تو قیامت کا دن ایک لحاظ سے بڑا بھیانک ہوگا. قرآن میں آتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی, نہ اپنے بیٹے کی, نہ بیوی کی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی. سب سے وہ بھاگے گا, اپنی ہی اس کو فکر ہوگی. تو ایک تو آپ کا جو اس وقت طرز عمل ہوگا, جو آپ کی فیلنگز ہوں گی وہ ہوں گی خوف کی, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی فیلنگ ایک امید کی بھی ہوگی, اور ہونی چاہیے ہر مومن کو, کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا اور میں نے کوشش تو کی, اللہ تعالیٰ میرے دل کو جانتا ہے, میرے اخلاص کو جانتا ہے. اور ڈر بھی ہوگا کہ میں نے غلطیاں بھی تو کی ہیں, کہ سزا نہ مل جائے. تو یاد رکھیں, ایک مومن, کئی چیزیں ایسی جب میں کہوں نا یاد رکھیں تو سمجھ لیں یہ کی ایلیمنٹ ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے.
اس کو امید بھی ہوتی ہے, یعنی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اچھے کام بھی کیا, اللہ قبول کرے گا اور معاف بھی کر دے گا, رحمان ہے. اور خوف بھی رہتا ہے کہ میں نے وہ کام اگر اچھے بھی کیے تو اس اعتبار سے اس لیول پہ نہیں کیے جو ریکوائرڈ تھے. تو عادت نمبر 7 میری کیا بنی کہ میری کوشش ہر کام اس دنیا میں اس انداز سے کروں کہ آخرت کو سامنے رکھ کر, اس طرح میں کوئی وقت ضائع نہیں کروں گا. تو یہ میری عادت نمبر 7, ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا. آئیے تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو دہراتے ہیں. مالک یوم الدین, مالک ہے وہ بدلے کے دن. جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا پورا مرکز اس کی طرف ہوتا ہے, آپ اس کو کوئی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, that person is not in front of you, although he could be, but you're talking about him. about him. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, جب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں, جب الرحمن کہہ رہے ہیں, جب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ Because we are going to move to the next ayat, which is going to be a huge change, total change آئے گا. اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ آیت پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. Have you noticed کہ something has changed all of a sudden? ہمارا ٹینس چینج ہو گیا ہے. اب تک ہم اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, اب ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیے کیا ہماری نماز میں اس پوائنٹ پہ کوئی چینج آتا ہے؟ فیلنگز میں آنا چاہیے. There should be a difference کہ پہلے تو میں اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا, میں اللہ سے بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ, جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے, میں کہہ رہا ہوں ایاک. ایک پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ کو سمجھیے, کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں, یہ ہوتا ہے فار یو, یعنی تیرے لیے, یو, یعنی یہ شارٹ فارم ہے. ہم اس کو سیکھیں گے آج کے سیکنڈ گرامر کے لیسن میں. کا مینز یو, اور نعبدو مینز ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں نعبدو کہاں سے بنا؟ عبادت, وہی لفظ اردو میں بھی آتا ہے عبادت, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو اردو میں نارملی ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں تیری عبادت, تیری ہم عبادت کرتے ہیں. ہم نارملی کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو عربک میں بھی نارمل وے آف ٹاکنگ ٹو somebody would be کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن ایک کانسیپٹ, نیا کانسیپٹ یاد کر لیے کہ عربی میں اسپیشلی, اردو میں بھی آتا ہے, جس چیز کو ایمفیسائز کرنا ہو اس کو پہلے لے آتے ہیں, جس چیز پہ زور دینا ہو اس کو پہلے لے آتے ہیں. ہم یہاں کس پہ زور دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ. تو ہم کا کو پہلے لے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کا نعبدو, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب صرف کا جو ہے نا عربک میں لگایا نہیں جا سکتا, بیکاز کا کے اور معنی بھی ہوتے ہیں. تو ایا ہم ایڈ کر دیتے ہیں کا کو, which qualifies it as a complete word, which means تیری ہی. تو تیری ہی کا معنی جو ہے نا وہ یہ کا سے آتا ہے. تو ایا ہم ایڈ کرتے ہیں, بیکاز اگر ہم ایا ایڈ نہیں کریں گے تو وہ پورا سینٹینس ورڈ بنتا نہیں ہے. تو کیا معنی وہ ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت عابد معبود سب ادھر سے ہی آتے ہیں. عبادت کا تصور کیا ہے؟ عبادت کا تصور آج تک ہم نے سمجھا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ڈیفینیٹلی. لیکن عبادت اس سے بڑھ کر بھی ہے. کسی کو دعوت دینا نیک کام کی طرف, یہ بھی عبادت ہے. نصیحت, یہ بھی عبادت ہے. جہاد, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری کوشش کرنا, اتنی کوشش کرنا کہ اس کا اینڈ ایلیمنٹ ہے جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے کو تیار ہو جانا. تو یاد کریں جہاد کا معنی سمجھ لیجئے کہ جہاد وہی شخص کر سکتا ہے جو پہلے اپنے پیسے, اپنے صلاحیت, اپنا وقت, اس کا پہلے جہاد کرے گا تو جان کا جہاد کرے گا. رائٹ. سو یعنی اپنا ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا. علم حاصل کرنا, یہ بھی عبادت ہے. رزق کے حلال کمانا, یہ بھی عبادت ہے. دوسروں کی خدمت کرنا, یہ بھی عبادت ہے. لیکن سب سے پہلے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا, یعنی دین کو چھوڑ دیا. تو نماز و کمیونیکیشن ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سورۃ الفاتحہ میں نماز میں کیسے گفتگو ہم سے کرتے ہیں.
و ایہ کا اور ایہ کا تجھ سے ہی، لیکن وا فا اکثر آتے ہیں جوائننگ ورڈز. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. دیکھیے نون ہم کے لیے استعمال ہوا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا نحنو ہمارے لیے تھا، نحنو انا نحنو. تو تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین اردو میں استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں اسی معنی میں. اس کے اندر چاہت موجود ہے اس لفظ میں. سو اے اللہ یعنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. نون ہم کے لیے. تصور اور احساس کے بعد ذرا سوچئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو نماز تو صرف 5 دفعہ ہوتی ہے، تو بات کی عبادات کیا ہیں ہم پیچھے گزار چکے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جائے تو وہ عبادت ہے. تو سونا بھی عبادت ہو سکتی ہے اگر آپ اس نیت سے جلدی سوئیں کہ صبح فجر کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھنا ہے. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ چلنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ اینڈ آن. ہم اتنے کمزور ہیں کہ خود سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تصور ہے تیری مدد کی ہمیں ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ ذہن میں ہونا کہ جی میں خود سے کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں اچیو ہو سکتا، اس لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے. تو عادت نمبر 8 اس سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہر کام نیت عبادت کی. اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی اس آیت کی کہ اگر ہم ہر کام اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر کام عبادت ہے. وہ جسم کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، وہ روح کے ذریعے. جسم کو آپ کھانا پینا دیتے ہیں تو روح اس کی عبادت ہے. تو عادت نمبر 9 بھی یہیں سے آتی ہے، ہر کام میں اللہ سے کی مدد مانگنا. کیسے مانگیں گے مدد؟ وہ جو ہم دعائیں نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد. یہ وہ دعائیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں اور بن جاتی ہیں الحمدللہ. تو آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں مل کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں اس آیت کے اوپر ہمارا کیا ہوا ہے؟ چینج آف ٹینس. یعنی اب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، یہاں سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں، اور وہ نیکسٹ آیت میں آئے گا. پہلے ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے کا معنی ہے کسی اور کی فرما برداری نہیں کرتے تیری فرما برداری کے مقابلے میں. یعنی اگر تو نے ایک حکم دیا ہے تو کسی اور کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے تیرے حکم پر. یہ ہے صحیح کانسیپٹ عبادت کا. اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میں خود سے کچھ نہیں، تیری ہی مدد سے میں حاصل کر سکتا ہوں جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ دو آپ تصورات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایک وعدہ کرتے ہیں اس کے بعد. تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. سبق نمبر 3B آج کا آخری سبق گرامر کا بہت ہی دلچسپ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت تک آپ تھکنے شروع ہو رہے ہیں، بٹ لیٹس جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی کہ لیسن نمبر 3B میں ہم کیا پڑھیں گے. گرامر کا لیسن ہے، ادھر ہم ٹکڑے پڑھیں گے. انٹرسٹنگ ورڈ ہے ٹکڑے، پارٹس. ہو، ہم، کا، جی، کم، نا. بہت ہی اہم ہے. جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے ان کو پتا ہوگا کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور آج آپ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنا عربی لیول آپ کا ڈبل ہو جائے گا پہلے سے. یہ کیا تصور دیتا ہے؟ اس کا، ان کا، پوزیشن کا، کسی چیز کا کسی سے تعلق قائم کرنا. تو اس کا تصور کیسے آتا ہے؟ لیکن پہلا کام سب سے پہلے ہمارا TPI کا انداز کیا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ہم ایک گہرا سانس لیں. گہرا سانس میرے ساتھ لیجئے.
گہرے سانس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم فریش ہوتے ہیں. تو گرامر کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ریلیکس ہوں، فریش ہوں اور ایک کمفرٹ زون میں ہوں. اور وہ کمفرٹ زون قائم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنی پوری توجہ رکھیں گے میری طرف اور لیسن کی طرف، سن کر، دیکھ کر، سوچ کر، بول کر، بتلا کر، یعنی اشاروں سے، دل سے اور مل کر. یہ کریں گے انشاءاللہ ٹی پی آئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیکھ لیں گے. سن کے، دیکھ کے، سوچ کے، بول کے، بتلا کے، دل سے اور مل کر. تو اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں وہ سب. یاد ہے آپ کو؟ وہ سب، ہوا، ہم، آپ، میں، آپ سب اور ہم سب. آج ہم سیکھیں گے ایک نیا تصور اس کا. ایک تو تھا نا وہ، یعنی دیٹ پرسن. اب اس کی کوئی نہ کوئی چیز، وہ اس کا کیا ہے؟ اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کی گھڑی، اس کا یا ان سب کا، آپ کا یا میرا، آپ سب کا یا ہمارا. ریوائز کر لیتے ہیں. ہماری تین ٹرمز ہیں. جب بھی ہم عربی دیکھیں گے تو ہمیں یا اسم نظر آئیں گے، فعل نظر آئیں گے یا حرف. پہچان کرنے کی کوشش کریں گے. کسی کا نام ہوگا، شہر کا نام، پرسن کا نام یا اس کی صفت، تو ہم کہیں گے اسم ہے. اس کے ساتھ الف بھی لگا ہو سکتا ہے. اور اس نشان کو کہتے ہیں تنوین. اتنا مشکل تو نہیں لفظ یہ. تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو. ڈبل زبر، ڈبل پیش، ڈبل زبر. اور واو نون بھی ساتھ لگاؤ تب بھی یہ اسم ہوگا. یا نون لگاؤ تب بھی اسم ہوگا. الف تا لگاؤ تب بھی اسم ہوگا. فعل وہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. حرف کیا ہے؟ آسان ہے. جو اسم نہیں اور فعل نہیں ہے تو حرف ہی ہے وہ. تو جسٹ بائی سمپلی سیئنگ کہ وٹ ایور از لیفٹ حرف ہے. جوڑنے کے لیے استعمال آتا ہے. خود سا اپنا کا معنی جو ہے نا، اپنا معنی کا اظہار تب کرتا ہے جب جملے میں آتا ہے. حرف کی یہ بھی پہچان ہے کہ ایکچولی اٹ از اے بلڈنگ بلاک. الفاظ کو جب جوڑتا ہے تو یہ معنی جو ہے اپنے فی فلیکسیبل ہے. معنوں کو مولڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا جوائننگ آف دا ورڈز اور آسانی پیدا کرتا ہے. ہم پڑھ چکے اس سے پہلے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک. ال بھی پڑھ چکے، نشانی بھی پڑھ چکے. سارا ریویژن ہے ماشاءاللہ. اور اس سے شروع کرتے ہیں سلائیڈ سے. آئیے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. 3 ways of talking. اس کے بارے میں بات ہو رہی. ہوا، ہم، انت آپ کے بارے میں، انا میرے بارے میں، انتم تم سب سے بات، سوری بارے میں نہیں، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی. انت تم سے بات ہونا، انا میں بات کر رہا ہوں، انتم تم سب، اور نحن ہم سب. اب ٹکڑوں کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ ٹکڑے اتنے انٹرسٹنگ ہیں کہ قرآن مجید کی ہر لائن میں کم از کم ایک آتا ہے. مثلاً اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو سورہ کاف پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ ولم یجعل لہ. دیکھیں یہ ہاں آ گیا ادھر بھی. من لدنہ لہم. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹکڑے ہیں یہ ہمیں ہر جگہ ملیں گے تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کریں گے اور یوز کریں گے ہم لفظ رب کو. رب کا معنی پالنے والا. ویسے تو ہم نے بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن رب کی آج سیکھ لی ہے، پر رب کو تصور کرتے ہیں اگر ماننے والا ہے تو اگر ہمیں کہنا ہو کہ اس شخص کا رب، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے ربہ. یہ اشارہ ہے. اور رب کے ساتھ ہم یہ ٹکڑے جوڑ دیے. ربہ کا معنی ہوگا اس ایک مرد کا رب، ربہ. اب اگر کہنا ہو ان سب کا رب، ربہم. اب کہنا ہو تیرا رب، ربک. میرا رب، ربی. تم سب کا رب، ربکم. ہمارا رب، ربنا. تو دیکھ لیے ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا. یہ ہم جسٹ اباؤٹ کسی بھی اسم کے ساتھ ایڈ کر دیں تو وہ اس کی پوزیشن بتائے گا. جیسے ربہ، ربہم اس کا رب، ان کا رب، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب،
रब्बुकुम तुम सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। अगर मैं कहना चाहूँ उसकी किताब तो किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुम उन सबकी किताब, किताबु का तेरी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम तुम सबकी किताब, किताबुना हमारी किताब। नोट करने आसानी के लिए कभी कभी हम रब्बुहु को रब्बी ही भी पढ़ लेते हैं और रब्बुहुम को रब्बी हिम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही माना होगा, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं कहता हूं मन रब्बुहु तो मैंने क्या कहा? कौन है उसका रब? मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। देखिए है उर्दू में है, अरबी में कहीं नजर नहीं आ रहा उसका कोई तर्जमा। सो मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? रब्बुहुल्लाह। और याद रखें कि अरब चाहते हैं कि मिलाकर पढ़ें अल्फाज को, यानी बजाय ये कहने के रब्बुहु अल्लाह, मिला के पढ़ें रब्बुहुल्लाह, रब्बुहुल्लाह। और यहाँ पे असल में तो रब्बुहुल्लाहु है, लेकिन अगर आप रुक जाएं तो फिर ये इसकी आवाज नहीं आती। तो अरब दो काम करते हैं, आपस में मिलाते हैं और आखिरी हरकत को गिरा देते हैं, और कभी नहीं भी गिराते। जैसे मैं मन रब्बू हूँ पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको पता चले कि यहाँ पे हा मौजूद है। मन रब्बू हूँ, उसको रब्बू हूँ ही पढ़ना है, यहाँ पर रुकना जाए अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। मन रब्बू हूँ, कौन है उसका रब? रब्बुहुल्लाह। मन रब्बुहुम, कौन है उन सबका रब? रब्बुहुमुल्लाह, उन सबका रब अल्लाह है। मन रब्बुका, कौन है तेरा रब? अब देखें रब्बुका तो मैंने जवाब दिया मेरा रब, रब्बी अल्लाह। अब यहाँ नोट करें, मिलाने के लिए यहाँ पे ज़बर इस्तेमाल कर ली, इसका मतलब ये। और यहाँ पे देखें रब्बुहुम में मिलाने के लिए पेश इस्तेमाल कर ली, इसका मतलब ये असल वर्ड क्या था? रब्बुहुम अल्लाह। मिलाने के लिए अरब पेश से मिलाते हैं अगर पेश से खूबसूरत लगे, जबर से मिलाते हैं अगर जबर से आसानी हो। हमें कैसे पता चलेगा? हम भी जब अरबी समझते जाएंगे हम भी इसी तरह करेंगे। यानी रब्बुहुम मिल्ला पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, जबर से भी, तो पेश से ये बेस्ट कनेक्शन बनता है। सो मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, कौन है तुम सबका रब? रब्बुनल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। एक दफा फिर करें, मैं क्वेश्चन करता हूं, आप जवाब दीजिए माइक्स म्यूट रख के। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह। मन रब्बुहुम, कौन है उन सबका रब? रब्बुहुमुल्लाह, उन सबका रब अल्लाह है। मन रब्बुका, कौन है तेरा रब? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, कौन है तुम सबका रब? रब्बुनल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। तो ये एक्सटेंड करता है दीन पे भी, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का तेरा दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम तुम सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। कैन बी दैट डिफिकल्ट। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, लेट्स से अरबी बोलचाल पे चलते हैं। माँ नया लफ्ज है, इसका माना क्या? तो अगर मैं कहूँ माँ दीनू का, क्या है तेरा दीन? याद रखिए, देखिए जब हम क्वेश्चंस यूज करते हैं ना, मन हमने किया, कौन, इससे पहले आ किया, क्या, हल हुआ मुस्लिम, यहाँ पे माँ, इससे डायलॉग बनाने में आसानी पेश आती है। तो माँ दीनू का, माँ के बहुत से माने हम सीखेंगे। एक माना है कि व्हाट, माँ दीनू का क्या है तेरा दीन? तो जवाब में आप कहेंगे दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो अगर मैं कहूँ माँ दीन हूँ, उसका दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम। माँ दीनुहुम, उन सबका दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनु का, क्या है तुम्हारा दीन? दीनी अल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। माँ दीनुकुम, क्या है तुम सबका दीन? दीनुनल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। हु हुम का ही कुम ना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लेते हैं 4 सिंपल अल्फाज।
اور ان کو آپس میں جوڑ کے سیکھتے ہیں. ایک ٹپ ہے, مثلا اگر میں کہوں کتابوں کا کتابی, تو کون ٹرانسلیٹ کرنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے ٹرانسلیٹ کریں ذرا, کتابوں کا کتابی. جی فضا سسٹر, کیا مطلب ہے کتابوں کا کتابی؟ میری کتاب. آپ کی کتاب. آپ کی کتاب. میری کتاب. صرف میری سسٹر کتاب. فضا, صرف سسٹر فضا جواب دیں پلیز. کتابوں کا کتابی, کیا مطلب کتابوں کا؟ کتابوں کا تیری کتاب, کتابی میری کتاب. یہ پورا جملہ ہے, اس کو پڑھیں گے آپ, تیری کتاب میری کتاب ہے. انٹرسٹنگ. یعنی جی عربی میں دو ایسے ملائیں تو پورا ہے کا تصور آ جاتا ہے. تیری کتاب میری کتاب ہے, تو کسی کو آپ نے یہ کہنا ہو کہ تیری کتاب میری کتاب ہے, کتابوں کا کتابی. اب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں قلموں کا قلمی, اگر کہا تو طاہر اعظم بتائیں گے کیا کہا آپ نے جملہ, قلموں کا قلمی. جی طاہر بھائی. آپ کا قلم میرا قلم ہے. ماشاء اللہ, آپ کا قلم میرا قلم ہے. حضرت اپنے دوست کو یہ کہیے, وہ کیا کہے گا؟ نیکسٹ سسٹر عالیہ بتائیں گی ساعتو کا ساعتی. ساعتو کہتے ہیں گھڑی کو. گھڑی ساعت. سر کا آپ کی گھڑی میری گھڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ لے لیجئے, اگر آپ میری گھڑی آپ کی ہے تو ساعتو کا ساعتی, ٹھیک ہو گیا. سسٹر ارم بتائیں گی, اور یہ سب سے مشکل کوشچن ہے, جوالو کا جوالی. سسٹر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جوال کہتے ہیں موبائل کو, سوری بتانا بھول گیا, جوال کہتے ہیں موبائل کو. تو جوالو کا جوالی. سسٹر عالیہ بتائیں آپ گے. جوالو کا بتانا ہے, مجھے ساعتو کا بتانا ہے. جوالو کا. جوالو کا آپ کا موبائل میرا موبائل ہے. اچھا اگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے, مشکل ہے لیکن آپ سمجھ گئی بات, کتنا آسان ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایسا کوئی دیکھیں, اگر میں نے آپ سے کہا اسم نام, اب میرے ساتھ بولیں اسمہ, تو کیا مانا ہوا؟ اس کا نام. اسمہم ان سب کا نام. اسم کا تیرا نام. اسمی میرا نام. اسمکم تم سب کا نام. اسمنا ہم سب کا نام. یعنی کوئی سا اسم بھی آپ ایڈ کریں اس کے ساتھ ہم کا, تو آپ پورے یہ جملے بنا سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے لیٹ سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ بناتے ہیں. اگر میں کہوں کمپیوٹر ہوں تو کیا مانا ہوگا اس کا؟ کمپیوٹر. کمپیوٹر ہم ان سب کا کمپیوٹر. کمپیوٹر کا. آپ کا کمپیوٹر. کمپیوٹری. میرا کمپیوٹر. کمپیوٹر کم. تم سب کا کمپیوٹر. کمپیوٹر نا. ہم سب کا کمپیوٹر. تو آپ کو کوئی بھی چیز لے کر اس کے ساتھ کا کی ملائیں تو یہ نئے جملے بن جاتے ہیں. کتنا آسان ہے. وی ہیو لرنڈ, میرا خیال ہے ہمارا ایک لیول, ایک کوانٹم لیپ ہم نے لی ہے گرامر میں, الحمدللہ. اور جیسے ہی آپ نقطۂ تعلیم والی سلائڈ دیکھیں تو آپ کے چہروں پہ خوشی آ جانی چاہیے. آر یو آل اسمائلنگ؟ کیوں خوشی آنی چاہیے سسٹر ارم؟ اس لیے کہ لیسن کمپلیٹ ہونے والا ہے. جب یہ نظر آ جائے تو سمجھیں اگلے 2-4 منٹ میں لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو نقطۂ تعلیم, آج کا نقطۂ تعلیم یعنی لرننگ ٹپ, وہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ سائنس کا بھی بن گیا ہمارا سبجیکٹ کہ قرآن سمجھنا ہے تو ہمیں دماغ کو سمجھنا ہے, ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. یہ تو پتہ چل گیا دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں, مگر دماغ ہمارا ایسے کام نہیں کرتا کہ ہر خلیے میں ایک انفارمیشن جا کے پلگ ان کر دیں. نہیں, آئیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے. جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا تو ہمیں سیکھنے کا انداز ہم اس کے مطابق اڈاپٹ کریں گے. دماغ کیسے کام کرتے ہیں؟ آئیے ہم, ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں فیل یعنی ایلیفنٹ. اگر میں نے ایک نیا لفظ سیکھنا ہو اور پہلے مجھے نہیں آتا فیل یعنی ہاتھی, تو میرا دماغ کیسے سیکھے گا؟ ان شارٹ, ہم جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی جلدی ہم اس لفظ کو سیکھ لیں گے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے بجلیاں چمکانی ہیں. کہاں بجلیاں چمکانی ہیں؟ وہ پتہ نا آپ کو,
1 ट्रिलियन PPI. सेल है, 20,000 उसके अंदर जो है वो खुलियां हैं, उसके अंदर फिर 500 दफा एक सेकंड के अंदर वो ऑन एंड ऑफ स्विचेस लगे हुए हैं। वो जब बिजलियां चमकती हैं तो कैसे चमकेंगी? फील, जब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट देखता हूं तो ये देखते ही मेरे ज़हन में एक बिजली चमकती एक्चुअली। और जब मैं फील का साउंड, मेरा जो कान सुनता है ना, तो दिमाग में एक और बिजली चमकती है जो साउंड को रिकॉर्ड कर लेती है कि जब भी ये फील का लफ्ज सुनाई देगा तो वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है, जो मेरा रिकॉर्डेड हिस्सा है ना ब्रेन का, जहां पर ये साउंड रिकॉर्ड हुआ था, वो अलाइव हो जाएगा कि ये साउंड तो मुझे लगता है फील वो साउंड है जो हाथी का था। अगर मैं प्रोनाउंस करूं फील, तो जो मेरी एफर्ट है प्रोनाउंसिएशन की, फा या लाम की, ये एक्सरसाइज किसी और जगह दिमाग में स्टोर हो जाएगी। और इसकी अगर मैं स्पेलिंग याद कर लूं, फा या लाम मीम विदाउट द प्रोनाउंसिएशन, तो ये मेरा एक्ट जो है दिमाग के किसी और हिस्से में स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाथी ड्रॉ करूं, अच्छा मुझे तो ड्रॉ करना नहीं आता वैसे, लेकिन अगर ड्रॉ करूं अच्छा सा हाथी, तो ये जो पिक्चर है ये किसी और जगह पे जाके मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगी, उसका शेप हाथी का कैसा है। और इमोशंस, अगर कोई शख्स कभी हाथी से बचपन में गिरा हो और उसके यहाँ चोट लगी हो, तो जब यहाँ हाथ पड़ेगा तो क्या याद आएगा? हाथी। वो यानी इमोशन से भी ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी मेरे दिमाग में कि हाथी किस तरह मैं याद रखूंगा। और अगर मैं स्टोरी सुना दूं कि हाथी अबरहा जो है वो निकला यमन से हाथियों के साथ और उसने चढ़ाई की मक्का के ऊपर, ये पूरी कहानी जो है फील की अगर होगी तो ये कहानी कहीं और स्टोर हो जाएगी और मुझे हाथी याद कराएगी। अब ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में मुख्तलिफ जगहों पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। और अगर मैं हाथी को सूंघ लूं और मुझे कहीं भी वो खुशबू नजर या वट एवर स्मेल इज आएगी, तो फौरी हाथी एसोसिएशन हो जाएगी हाथी की उस स्मेल के साथ। तो देखिए हाथी का इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है। अगर पिक्चर होगी तो पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। और अगर एक हाथी कमरे में चल के आ जाए फिर तो कभी भी नहीं भूलेगा, ये मेरे दिमाग में किसी और जगह स्टोर हो जाएगा। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है? इफेक्टिवली ये हो रहा है कि जितने मुख्तलिफ तरीकों से मैं हाथी की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूं, उतना ज्यादा स्ट्रांगली वो इंफॉर्मेशन मेरे मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर हो रही है और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो जल्दी अवेलेबल होगी। तो ये फायदा है पीपीआई का, क्योंकि हम मुख्तलिफ तरीकों से एक ही चीज को सीख रहे हैं। हम स्लाइड्स को भी देख रहे हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इशारे भी कर रहे हैं और एहसासात के साथ भी है और आपको तसव्वुर के साथ भी। तो सब चीजें जो है ये आपको हेल्प करेंगी। तो आइए हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। हम क्विकली एक एक्सरसाइज करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चंस की टू फिगर आउट आप में से कितने लोग सोए हुए थे, कितने जाग रहे थे। तो एक क्वेश्चन आएगा और आपने उसका जवाब चैट पे देना है। क्वेश्चन के बाद लिखा होगा 1 2 3। अगर ए लिखा हुआ है तो उसमें जवाब अगर 1 है तो आप A1 टाइप कर देंगे। कहाँ टाइप करेंगे? चैट बॉक्स में। तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग जवाब दे रहे हैं, कितने लोग जो थे वो अवेक थे। हमने लफ्ज पढ़ा ली, एक हर्फ था। इसके जो माने हमने पढ़े हैं उसके माने क्या है? से, के लिए या जो। हमने लफ्ज पढ़ा था लिल्लाही पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो लिल्लाही के माने में या ली का माना क्या है? अगर आप समझते हैं 1 आंसर है तो A1 लिख दीजिए, A2 समझते हैं तो A2 लिख दीजिए, A3 समझते हैं तो A3 लिख दीजिए। तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। इसका तर्जुमा करें तो आपको ली का माना समझ में आ जाएगा, A1, A2 या A3। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है लोगों को समझ आ रही है बात की। कुछ लोग A1 और A3 में डिफरेंशिएट नहीं कर सक रहे। तो लिल्लाही में हमने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए। ये से के माने में यहाँ पे नहीं है, राइट। सो A3। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अब रहीम का क्या माना है? बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला या मुसलसल रहम करने वाला? B1, B2 या B3? B1, B2 या B3?
گڈ, میں دیکھ رہا ہوں ویری گڈ پروگرس, آپ لوگوں کو سمجھ آگے ایکسرسائز کی. اب دیکھیں نا, جو سویا ہوا تھا اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے. السلام علیکم سر, مجھے یہ چیٹ باکس کا پتہ نہیں چل رہا کہ چیٹ باکس کہاں سے کھلتا ہے. اچھا چلیں کوئی بات نہیں, بے فکر رہیں آپ کو بعد میں سسٹر فریحہ جو ہے وہ بتا دیں گی. تو ابھی آپ صرف سنتے رہیے آج, کوئی بات نہیں. وہاں پر ایک چیٹ باکس میں آپ نے بس لکھنا ہے A1 A2 A3 B1 B2. نیکسٹ کوشچن جو ہے مالک کے معنی کیا ہے؟ مالک کے معنی بادشاہ ہے, فرشتہ ہے, یا مالک اردو والا مالک یعنی اونر. تو C1 C2 یا C3. اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا اور ہم نے اب 33 نئے الفاظ ایسے سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 12,000 سے زائد مرتبہ ہے. لیسن ہمارا کمپلیٹ ہے. کوسچن آنسرز کے لیے شور, لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. کوسچن آنسرز آپ کے اویلیبل ہوں گے ریکارڈنگ میں بھی انشاءاللہ, بٹ وی ول ویٹ فار, ہم 10 منٹ آپ کے کوسچن آنسرز کو ضرور سنیں گے. تو سسٹر نویدہ ذیشان, آپ کا کوئی کوسچن؟ جی سر, سر ہم نے پچھلے لیسن میں آ کو ہم نے کیا کا میننگ دیا تھا, اور اس لیسن میں ہم نے نا ماں کو دیا ہے کیا کا میننگ. تو یہ ماں جو ہے کیا یہ کسی پوزیشن کے ساتھ کیا کے ساتھ آئے گا؟ آ کا معنی اس لیے آتا ہے کہ اردو میں انگلش میں جیسے ہوتا ہے از دس ٹرو, اس کا آنسر ہمیشہ یس یا نو میں آتا ہے. جیسے میں کہوں انت مسلم, کیا تم مسلمان ہو, تو جواب میں ہمیشہ کہنا پڑے گا یس یا نو, نعم یا لا. تو آ کے کوسچن اور حل کے کوسچن اس پرپس کے لیے ہوتے ہیں, جبکہ ماں جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو سسٹر فریہ اور محمد حسین صاحب آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کے کوسچنز آنسر کیجئے اور مجھے اجازت دیجیے until next week یا until the next time I see you انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جس طرح یہ ہم آنسرز کرتے ہیں اردو عربک میں, اور اس طرح یہ فون پہ میرے سے ہوتے نہیں ہیں, یہ کس طرح کرتے ہیں؟ اچھا سسٹر, جو آپ پہلے بات کر رہی تھی, آپ زوم میٹنگ کے دوران بات کر رہی ہیں یا واٹس ایپ گروپ کے اوپر لکھنے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ نہیں واٹس ایپ گروپ کے, جس طرح وہ کوئز آیا تھا نا, تو اس میں مجھے مطلب ہو کا مطلب, ہم کا مطلب, وہ مجھے نہیں عربک میں اور اردو میں نہیں لکھنا آ رہا تھا. وہ کس طرح کرنا ہے؟ گروپ میں بھی ایکسپلین کیا تھا. وہ آپ کے پاس اردو عربک کا کی پیڈ تو ہے نا فون میں؟ جس طرح آپ انگلش ٹائپ کرتی ہیں نا ABC نظر آتا ہے, تو اسی طرح آپ کو ایک جگہ پہ الف پہ بھی نظر آئے گا. وہ گھر میں کسی سے بھی کہیں, وہ آپ کو اردو کا کی پیڈ نکال دے گا. فون کے اندر ہوتا ہی ہے, اگر نہیں بھی ہوگا تو وہ ہو جائے گا, انسٹال ہو جائے گا. دیٹس ویری ایزی. جی, وہ اگر آپ کو نہیں بھی ہوگا تو ہم آپ کو گروپ میں بتا دیں گے. بہرحال جب آپ کے پاس وہ الف پہ والا آ جائے گا نا, تو آپ اس پہ لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا, تو پھر آپ اس میں ہوا ہم وغیرہ آہستہ آہستہ اس کی زیر زبر پیش لگانا بھی سیکھ لیں گے. تھوڑا سا گروپ میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ تھوڑا سا اس کا ایک بریف سا ٹیوٹوریل سا دے دیں, جن لوگوں کو عربک یا اردو لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ ایک چھوٹی سی اس کی بنا دیں, ایک آڈیو بنا دیں کہ کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم ابھی گروپ میں اس دفعہ اس ویک میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریکٹس میں کروائیں گے. اب دوسری سسٹر بول رہی تھی, اب وہ بات کر لیں اپنی. اچھا, سسٹر نے پوچھا تھا کہ ہم وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ بھیج دیں وائس نوٹ. اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے, مشکل لگ رہا ہے لکھنا, یا ٹھیک ہے نہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کوسچن کو آنسر کر لیں نا, گروپ کی اسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر لیں. لیکن آہستہ آہستہ تھوڑی سی پریکٹس کریں کہ آپ اس کو ٹائپ کر سکیں. اور ایک اور آپشن ہے کہ اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے نا, تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ لیں, لکھ کے اس کی پکچر لے کے ہمیں گروپ میں بھیج دیں, سینڈ کر دیں نا, شیئر کر لیں گروپ میں. تو اس میں یہ ہوگا آپ کی رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جائے کرے گی. اب نیکسٹ سسٹر, ہاں جی نیکسٹ سسٹر اب جو بات کری تھی نا آپ کے بعد, اب وہ بات کر لیں. میم میں پوچھ رہی تھی کہ جو ہم نے پہلا ہوم ورک کیا ہے, تو دوسرا ہوم ورک بھی اس لنک پہ ہی آئے گا آج؟ ایڈمن گروپ میں جائیں گے اور آپ کے وہاں پہ لکھا ہوا جب آ جائے گا نا ہوم ورک نمبر 2-3, آپ نے بس اس کو پریس کیا تو وہ کھل گیا, اور آپ نے اس کو آپ نے اس کو سالو کیا اور سبمٹ کر دیا. وہ ایک مطلب ایک فارم بنا ہوتا ہے, گوگل فارم بنا ہوتا ہے, تو وہ گوگل کے اوپر اوپن ہو جاتا ہے, اسی کے اوپر سالو ہو جاتا ہے, اور اسی پہ سبمٹ ہو جاتا ہے.
تو اس کو آپ لنک کہیں یا نہ کہیں یا کچھ بھی نہ کہیں، ایک تو یہ زوم لنک ہوتا ہے نا جس سے آج آپ کی کلاس ہوئی ہے، ایک تو یہ زوم لنک ہوتا ہے نا، اور وہ گوگل کا لنک ہوتا ہے جس سے آپ ہوم ورک کرتے ہیں. اس کو مطلب زوم لنک تو ہمارا ہر کلاس میں ایک ہی رہتا ہے، اس کو آپ اس سے سیپریٹ کنسیڈر کریں نا. وہ آپ کا ایک ہوم ورک آتا ہے، سمجھیں ایک ہوم ورک کا فولڈر آ گیا، آپ نے اس کے اوپر کلک کیا، فولڈر کھل گیا، آپ نے ہوم ورک کو حل کر لیا، آپ نے سبمٹ کر دیا، دیٹس آل. بس ایڈمن گروپ میں جانا ہوگا آپ سب کو. اپنی اپنی جو بھی چیز آپ نے لینی ہے، اس کلاس کی ریکارڈنگ آپ نے سننی ہے، آپ کو ایڈمن گروپ سے ملے گی. آپ نے اس کلاس کی PDF سلائڈس کو دیکھنا ہے، آپ کو ایڈمن گروپ سے ملے گا. ہوم ورک ایڈمن گروپ میں ہوگا. اور جب ہوم ورک ایڈمن گروپ میں آ گیا تو پلیز پھر واٹس ایپ گروپ میں اس کو لا کے شیئر نہ کریں. کوئی بھی پوچھتا ہے نا اس گروپ میں کہ ہوم ورک کہاں ہے، تو پھر یہاں پہ لا کے شیئر کر دیتے ہیں. اس گروپ میں بہت ایکسٹرا آرڈنری لمبی چیٹ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو جو یوزفل میسیجز ہوتے ہیں، مطلب ٹیچر کی طرف سے ہے یا کوئی اناؤنسمنٹ ہے یا کچھ ہے، پھر وہ ڈھونڈنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے. پھر لوگ ایک کوسچن کو 1000 ٹائمز پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ سب کے لیے چیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سب لوگ اس سے پھر ایک طرح سے نا مطلب کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے نا جو امپورٹنٹ میسیجز ہیں وہ ملتے نہیں ہیں. تو پلیز اس گروپ میں ایکسٹرا اس طرح کی چیٹ کو اوائڈ کر لیا کریں. اور ایڈمن گروپ میں ہمیں ریمائنڈ کروانے کی بھی آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لوگ ساتھ ہی ابھی کلاس ختم ہوگی، ابھی آپ کو ہوم ورک بھی وہاں پہ شیئر ہو جائے گا، اور ابھی آپ کی سلائڈس پہ شیئر ہو جائے گی. اور جو آپ کی یہ ویڈیو ہے اس کلاس کی، وہ میں بھی کل نہیں تو کل کے بعد ایک دن آپ ہمیں دے دیں. 1 سے 2 دنوں میں میکسیمم آپ کے ساتھ ہم آپ کی کلاس کی ریکارڈنگ شیئر کر لیتے ہیں ایڈمن گروپ میں. آپ ہمیں کبھی بھی نہیں کہیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی ہمیں نہیں کہے گا تو ہم تب بھی کریں گے. ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں کرنا، وہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. وہ ہمارا کام ہوتا ہے ایڈمن گروپ کی پورا جو ہے نا آپ کا کنٹینٹ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ارلیسٹ پاسبل کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ارلیسٹ پاسبل، جتنا جلدی ہو جائے گا ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے. میم یہ جو جیسے QC1 کی جو فرسٹ لیسن کی جو اسائنمنٹ ملی تھی گوگل فارم پہ جو ہم نے سبمٹ کروانی تھی، وہ جو ہے وہ میں نے کل رات کو سبمٹ کروائی ہے. تو اس سے کوئی ایشو تو نہیں ہوگا لائک لیکچر سے کچھ سیکنڈز پہلے آپ نے سبمٹ کروائی ہوئی اس طرح سے؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ فرائیڈے تک کروا دیا کریں. میم میرا وہی کوشچن تھا کہ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی ماں، حل اور آ میں ان کا اس کو کس طرح سے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے، یا کیا یہ سب جملے کے لحاظ سے ہم اس وقت اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یا ان کی کوئی اسپیسیفکیشن ان کی سمجھنے میں، اور اس طرح سے میں اس سوال کا انتظار کر رہی ہوں. جی بہت ڈیٹیلز آئیں گی اس کی، ابھی بالکل سٹارٹ ہوا ہے. ابھی آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں. آ اور حل کو آپ سمجھیں کہ یہ کوسچننگ ورڈز ہیں، بلکہ عربی میں حروف ہیں. یہ ایسے 2 حروف ہیں جن کی مدد سے سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی مثال یہ لے لیں کہ جس سے ہم انگلش میں کوئی بھی کوسچن کر رہے، کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں ہی از اے بوائے، تو اگر ہم اس کو پہلے لے آئیں از ہی اے بوائے، تو یہ ال اور حل کا کام آ اور حل کا کام دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یا ہم کہتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یا ہم اس طرح کرتے ہیں ڈو کو ہم پہلے لے آئیں، ول کو پہلے لے آئیں. جس طرح ہم عام سمپل کوئی ہوتا ہے نا سینٹینس انگلش کا، تو اس میں ہم آر کو پہلے لے آئیں. جو ہمارا وہ ہوتا ہے نا ٹینس بتا رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کام کرے گا، ہی واز ڈوئنگ، واز ہی ڈوئنگ، ٹھیک ہے جی. تو اس کو جب آپ فرنٹ پہ لے آتے ہیں تو وہ عربک میں آ یا حل کا کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے آج 2 ورڈ سیکھے ہیں، من اور ماں، جو کہ پھر کوشچن کرنے کے لیے ہیں. اور اس میں میں نے چیٹ باکس میں لکھا بھی تھا کہ جنرل ایک سمپل رول سٹارٹ کرنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ماں جو ہے وہ نان لیونگ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور من کسی لیونگ کے بارے میں. اگرچہ اس کی عربی زبان میں لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ آگے جا کے آپ لوگ سیکھیں گے. لیکن ابھی کے لیے آپ یہ دیکھ لینا کہ جب پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم نے من کا استعمال کیا تھا. جب ہم نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے، تو ہم نے ماں کا استعمال کیا. تو دین تو کوئی ایسی چیز ہے نا جو کوئی لیونگ ایک طرح سے نہیں ہے ہمارے کانسیپٹ کے اعتبار سے. دین ایک چیز ہے نا، اور من چونکہ ہم نے رب کے لیے استعمال کیا، تو رب تو ایک بینگ ہے نا، ذات ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے لیے من کا استعمال کیا. تو ابھی کے لیسن میں صرف اتنا ہی آپ نے سیکھا ہے کہ ایک سوال کرنے کا طریقہ ہے آ یا حل کے ساتھ، اور ایک سوال کرنے کا طریقہ ہے ماں یا من کے ساتھ. آگے جا کے آپ دیکھیں گے تو بہت سی اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، بس وہ من تو کون تھا نا، کون تو ایک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، بس ماں کے لیے تھا، ماں آ اور حل کا نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا میم، تھینک یو.
नहीं देखिए क्लास कितनी अच्छी आपकी क्लास हुई है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी क्लास हुई है, और क्लास का टाइम तो वैसे देखा जाए तो 12:30 पे खत्म हो जानी चाहिए थी क्लास, लेकिन क्लास हमारी काफी लंबी हो जाती है, हम हर बात को एक्सप्लेन करते हैं सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ उसमें हर किस्म की क्वेरीज स्टूडेंट्स की रिजॉल्व भी की जाती हैं और एक्स्ट्रा उनको रिवीजन भी करवाई जाती है, पूरा हफ्ता उनको रिवीजन करवाई जाती है, कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं, असाइनमेंट, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपने एक्सचेंज करते हैं अपनी सारी व्यूज वगैरह सब कुछ, जो किसी की डिफिकल्टी होती है नेक्स्ट वीक आने से पहले पहले हम कोशिश करते हैं हर चीज को आपको रिजॉल्व करके दें, ठीक है, हर तरह की हेल्प आपको वहाँ पे हासिल होती है। हुसैन साहब से रब्ता करें, कोई टेक्निकल इशू है, कोई चीज़ है, वो आपको बताएंगे, वो आपका मसला हल करेंगे। मेरे साथ आप अपने कोर्स के मुतालिक, अपनी पढ़ाई के मुतालिक किसी भी तरह का कोई भी मसला डिस्कस करना चाहते हैं आप करें, ग्रुप के ऊपर करें, ठीक है। और फिर ये है कि जब नेक्स्ट क्लास आएगी उस वक्त तक आपका पीछे से सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, आपका होमवर्क भी सबमिट हो गया होगा, आपकी वर्कबुक का भी कंप्लीट हो गया होगा पेज जो आपने करना है, और हमसे एक्स्ट्रा भी आपने कुछ ले लिया होगा प्रैक्टिस वगैरह। तो इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपको अपने घर में फैमिली में पेयर बना के TPI वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, जरूर करें। और अगर पेयर जी नहीं मैम, भी बन रहा, जज़ाकल्लाह खैरन। आप मिरर के सामने खड़े होके करें, आप सर की वीडियो देखें, दोबारा से वीडियो को देख के आप करें। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, तो थोड़ा सा ये वाला हम लोगों को खुद एफर्ट करनी पड़ती है। जब ऑन साइट क्लास होती है तब तो हम इकट्ठे होते हैं ना, तो क्लास मिल के वहीं पे आप थोड़ा बहुत अपनी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने किसी साथी के साथ। घर में थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट खुद से करना पड़ता है। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ये मैंने खोल के देखी है चैट में, तो जब आप जाते हैं तो जो इधर क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं वो स्लाइड नहीं आती, खाली आपकी उधर वो आपने जो लिखना है वो ही आएगा। तो ये एट द सेम टाइम किस तरह आप कर सकते हैं? नहीं, वो आप अपना क्वेश्चन, ये जो एंड में क्विज हुआ था छोटा सा, उसकी बात कर रही हैं आप? जी तो जी उसमें जी वो तो आपने जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लिया ना, फौरन ही आपके ज़हन में उसका जवाब आ जाता है। तो आप जैसे चैट पे जाते हैं तो वो चैट उसके ऊपर आ जाती है। अलबत्ता आपको क्वेश्चन, आपने बहुत ब्रीफ उसमें आंसर लिखना होता है ना, तो दैट्स नॉट जी रिक्वायर्ड कि जी आप साइड बाय साइड स्लाइड को भी देख रहे हो ना। तो ये तो ओके अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपकी साइड पे वो चैट आ जाएगी, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं। अगर फोन पे कर रहे हैं तो तब वो उसके ऊपर एक उसका एक आ जाता है बॉक्स सा, जी जी लेकिन वो हाँ वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो आपने तो उसमें छोटी सी एक बात जाके लिखनी है, फौरन वापस आ जाए अपने उसके ऊपर ना। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जब अपनी बात कर लिया करें माइक पे, वैसे जनरल रूल्स क्लास के होते हैं कि माइक भी अपना म्यूट कर दिया करें और अपना हैंड भी लो कर लिया करें। जो रेज हैंड होते हैं वो टीचर को फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वो इसी वजह से क्लास में सर वो असल में टीचर का टेम्पो अगर बरकरार है तो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग हमें चैट पे, प्राइवेट चैट पे आके कह रहे होते हैं कि टीचर को बहुत ज्यादा बीच में वो किया जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब वगैरह, तो हमारा भी टेम्पो खराब होता है। तो कोशिश ये करें कि जब सर एक पूरा मौजू मुकम्मल कर लें और एंड में जब थोड़ा सा अनाउंस किया जाता है कि आप लोग सवालात पूछते हैं, जब भी आप अपना रेज हैंड करें, जब भी आप अपना क्वेश्चन पूछें, और फौरन अपना माइक भी म्यूट कर लिया करें और अपना हैंड भी लो कर लिया करें, ताकि वो फिर आगे मूव हो सके। वरना वो फिर इन चीज़ों में भी थोड़ा सा टाइम वगैरह लग जाता है। कुछ लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है ना, वो कहते हैं 3 घंटे हम बैठते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाती है। अब इसमें तजवीद का सेशन भी था, तो वो फिर सबको थोड़ा सा मैनेजेबल रहे, इसके लिए सब लोग आपस में कोऑपरेट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे और ड्यूरिंग द वीक हम लोग सब ग्रुप में एक दूसरे के साथ ही